सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स। हमारा आज का नावल मेरी एक लिसनर की रिक्वेस्ट पर है और नावल के रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू चूज़ दिस नावल। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। नावल का नाम है दस्ते मसीहा बाय निगहत सीमा। मेगा एपिसोड 1। उसने जो ही लाउंज में कदम रखा उसकी नज़र हशाम पे पड़ी। वो सामने ही सोफ़े की पुश्त पर सर रखे, आंखें मूंदे, टांगें फैलाए बैठा था। वो दबे कदमों चलती हुई उसके करीब आई और जरा सा झुककर उसे देखा। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे जैसे कई रातों से जाग रहा हो और पेशानी पर बल पड़े थे। उसने सोफ़े के पास पड़ी छोटी टेबल पर पड़ी ऐश ट्रे को देखा जो सिगरेट के टोटों से भरी हुई थी। वो बहुत गौर से हशाम को देख रही थी। आखिर शामी को क्या परेशानी है? 3 दिन हो गए थे, ना वो घर आ रहा था ना ही उसका फ़ोन अटेंड कर रहा था। हशाम ने यकदम आंखें खोल के उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो कुछ देर यूं ही बेदहानी से उसे देखता रहा, फिर यकदम उसने टांगें पीछे की और सीधा होकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो अमल? उसने बेहद नाराज़गी से उसे देखा। तुम ठीक तो हो ना शामी? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लगता है तुम रात भर जागते रहे हो। ये तुम मेरी गॉड फादर कब से बन गई हो? वो गुस्से से उसे देख रहा था। और मैंने तुम्हें मना किया था तुम यहाँ मत आना जब तक मैडम नीलोफर, उनकी वालदा मोहतरमा और उनका वो चहीता भाई यहाँ है। लेकिन तुम्हारे नज़दीक मेरी बात की भला क्या अहमियत है? बकवास की थी मैंने। शामी, अमल की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम आ नहीं रहे थे, फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे तो उसने अमल की बात काटी और उसी लहजे में बोला। तुमने सोचा हशाम अब्दुर्रहमान मर खप गया होगा, जाके खबर ले लूँ। लेकिन अमल बीबी, हशाम अब्दुर्रहमान अब इतना भी गया गुजरा नहीं है कि उसकी मौत की इत्तला तुम तक न पहुंचती। हशाम? उसने बेहद हैरानी से उसे देखा। यह हशाम अब्दुर्रहमान था, दुनिया में उसका वाहिद दोस्त, हमदर्द, गमगसार। आंसू उसके रुखसारों पर ढलक आए। वो यकदम तेज़ी से पलटी और तकरीबन दौड़ती हुई लाउंज से बाहर निकल गई। तो हशाम अब्दुर्रहमान को ख्याल आया, ये तो अमल शफीक थी, उसकी दोस्त, गमगसार, और उसने शायद उसे खफा कर दिया था। नहीं बल्कि वो तो रो भी रही थी। उफ़, और ये मैंने क्या किया? अमल, अमल रुको प्लीज़। वो यकदम खड़ा हुआ और तेज़ी से लाउंज को पार करता अंदरूनी गेट की तरफ बढ़ा। और इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता उसे एक वहशतनाक चीख सुनाई दी थी। नहीं, वो यकदम पलटा था। मामा, और फिर तीर की ज़ीद तेज़ी से उनके करीब आया था। वो दरवाजे पर हाथ रखे वहशत ज़दा सी खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई सी थीं। मामा, उसने बेचैनी से उनके हाथ थामे। क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले अमल के आने से पहले उसने देखा था वो अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। फिर कब वो उठी थी और कब उस कमरे तक आई थी? शायद जब वो अमल को पुकारता हुआ लाउंज से निकला था। उन्होंने मुड़ कर देखा। वो नहीं है, वो ले गया उसे। मामा, एक गहरा सांस लेके हशाम ने उनके गिर्द अपना बाजू हायल किया। ऐसा नहीं है, आपकी इजाज़त के बगैर भला वो कैसे उसे ले जा सकते हैं? वो यहीं कहीं होगा, लेकिन शायद अज्जू के कमरे में। आपको पता है ना, वो कभी कभी चला जाता है उसके कमरे में। हाँ, उनकी वहशत भरी आंखों में ज़रा देर के लिए सुकून नज़र आया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उसके बाजू के हल्के से निकलकर तेज़ी से एक कमरे की तरफ बढ़ी। हशाम भी उनके पीछे ही चल रहा था। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया था और फिर दरवाजे की चौखट पर हाथ रखे रखे एक पुरसकून सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली थी। वो सामने ही कारपेट पे बैठा था, जबकि अज्जू बेड पे टांगे लटकाए बैठी थी। उसके मुंह से राल टपक रही थी और वो चॉकलेट खा रही थी, जबकि कारपेट पर बैठे अफान के हाथ में भी चॉकलेट थी और उसके मुंह से भी राल टपक रही थी। अफू, वो तेज़ी से अंदर आई थी। उन्होंने बगैर किसी कराहत के अपने दुपट्टे के पल्लू से उसका मुंह और हाथ साफ किया था। फिर बेड पे बैठी अजरा की तरफ देखा था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और अपने दुपट्टे से खुद ही अपने हाथ साफ कर रही थी। अफू, तुझे मना किया है ना अपने कमरे से ना निकला कर। क्यों बाहर निकला है तू? अगर उन्होंने देख लिया तो वो तुम्हें मारेंगे, बहुत मारेंगे। किसी ख्याल से उन्होंने झुरझुरी सी ली और एक बार फिर अपने दुपट्टे से उसके हाथ और मुंह साफ करने लगी। हशाम दरवाजे के बीचों बीच खड़ा उन्हें देख रहा था। उन दोनों को, जिनके सर बहुत छोटे थे,
چہرے پتلے تھے اور ان کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ یہ دونوں اس کے بہن بھائی تھے۔ عفان عبد الرحمن جو اس کے سنگ پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے 19 سالہ بھائی کو دیکھا جو اس سے صرف چند منٹ چھوٹا تھا، اور پھر عذرا عبد الرحمن کو جو ان سے 5 سال چھوٹی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ شاہ ڈولہ کے چوہے ہیں۔ اس نے عفان کے ہاتھ چومتی ماں کی طرف دیکھا۔ ماما وہ کتنی خوبصورت تھیں۔ میڈم نیلوفر تو ان کے ساتھ کھڑی ان کی ملازمہ لگتی تھی۔ پھر بھی عبد الرحمن ملک نے میڈم نیلوفر سے شادی کر لی تھی۔ میڈم نیلوفر، اس نے تنفر سے ہونٹ سکیڑے۔ عفان ماما کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ماما کو عفان اور عذرا سے بے حد محبت تھی۔ وہ عفان اور عذرا کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ وہ ذرا ادھر ادھر ہوتی تو وہ انہیں ڈھونڈنے لگتے تھے۔ وہ کہیں نہیں جاتی تھی، کسی تقریب، کسی فنکشن میں بھی نہیں۔ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ انہیں بھی ساتھ لے جاتی تھیں، لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ عفان 16 سال کا ہوا تو اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ چیختا چلاتا، کپڑے پھاڑ دیتا اور کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ 4 سال سے حشام یہ دیکھ رہا تھا، اور ان 4 سالوں میں اس نے ماما کو پوری نیند سوتے نہیں دیکھا تھا۔ عفان کی وجہ سے اسے ماما کی پوری توجہ نہیں ملی تھی، لیکن اسے ماما سے کبھی کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا عفان کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تب سے یہ بات جانتا تھا، اور جب وہ 5 سال کا تھا اور اجو اس دنیا میں آئی تھی تو اس نے جیسے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور اسے ماما کو تنگ نہیں کرنا۔ اس کا زیادہ وقت اپنی پھپھو کے گھر گزرتا تھا جو سڑک کراس کر کے تھا۔ وہ 2 سال کا تھا تقریباً جب اس کی پھپھو کا انتقال ہوا تھا، لیکن وہ پھپھو کے گھر اس لیے جاتا تھا کہ وہاں امل تھی، اس سے صرف 10 دن چھوٹی، اور امل کی دادی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ امل کا خیال آتے ہی وہ چونکا۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جب ڈیڈی کی تیسری بیوی یہاں موجود ہوں وہ ادھر آئے۔ اسے اس کا وہ لیچڑ بھائی بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ 7 ماہ پہلے ڈیڈی نے میڈم نیلوفر سے شادی کی تھی۔ نیلوفر ایک ماڈل گرل تھی، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 25 سال تھی، اور اس نے 50-55 سال کے عبد الرحمن ملک سے شادی کی تھی۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے ماما سے شادی کی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ان کا بے حد لاڈلا تھا۔ 7 ماہ پہلے جب ڈیڈی نے اسے اپنی شادی کا بتایا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد اس نے انہیں کہا تھا کہ وہ یہ چاہے گا کہ میڈم نیلوفر کو وہ یہاں اس گھر میں نہ رکھیں، اور ڈیڈی نے انہیں الگ گھر خرید دیا تھا۔ پھر بھی ان 7 ماہ میں آج تیسری بار وہ یہاں آئی تھی اور مزے سے سارے گھر میں دندناتی پھر رہی تھی۔ ساتھ میں ان کی ماں اور بھائی بھی تھا، بھائی جس کی آنکھوں سے غلاظت ٹپکتی تھی اور جس نے پہلی بار عمل کو اس طرح دیکھا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جائے گا، اور اس لیے تو اس نے عمل کو منع کر دیا تھا کہ وہ نہ آئے۔ اور عمل احمق، پاگل، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ غلطی بھی خود کی ہے اور اب ناراض ہو کے بھی خود ہی بیٹھ جائے گی۔ 3 دن سے محترمہ یہاں گیسٹ روم میں براجمان تھیں، اور وہ 3 دن سے ڈیڈی کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ڈیڈی فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ ان 7 ماہ میں انہوں نے بمشکل 2 ماہ ہی یہاں گزارے ہوں گے، یا اس سے بھی کم۔ وہ ہر ماہ 2-3 دن کے لیے چکر لگاتے تھے، اور یہ 2-3 دن ماما کے ساتھ مسلسل جھگڑا۔ وہ چاہتے تھے کہ عفان کو وہ کسی ادارے میں بھجوا دیں، کیونکہ جب اسے دورہ پڑتا تھا تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب وہ آتے تو اسے زنجیروں سے باندھ دیتے تھے، اور حشام نے ان دنوں میں ماما کی بے چینی دیکھی تھی۔ وہ جیسے عفان کے کمرے کی چوکیداری کرتی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی صحت خراب ہو رہی تھی، اور اب یہ میڈم نیلوفر ایک عذاب کی طرح ان کے سر پہ مسلط ہو گئی تھی۔ اور وہ جو عمل کی طرف جانے کا سوچ رہا تھا، ایک بار پھر باہر نکل کر عبد الرحمن ملک کو فون کرنے لگا، اور اس بار انہوں نے ریسیو کر ہی لیا۔ ڈیڈی، وہ روحان سا ہو رہا تھا۔ میں نے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ میڈم نیلوفر کو الگ گھر میں رکھیں، وہ آپ کی بیوی ہیں، ہم نے قبول کیا، لیکن مائی سن کیا ہوا؟ انہوں نے بات کاٹی تھی۔ وہ پھر 3 دن سے یہاں براجمان ہیں، اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہاں سے نہ گئی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ڈیڈی میری جان، ٹینس مت ہو، ابھی فون کرتا ہوں نیلو کو۔ منع کیا تھا میں نے اسے، پھر بھی۔ اور تم اسے میڈم مت کہا کرو یار، ماں ہے وہ تمہاری۔ مائیں ایسی نہیں ہوتی ڈیڈی، میری ماما ہی میری ماں ہے۔ اس کا دل بے حد برا ہوا تھا،
اب وہ ڈیڈی کو کیا بتاتا کہ اس کی ماں اور بھائی بھی اسے میڈم ہی کہتے ہیں، اور وہ نیلوفر، اس نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے ہرگز اسے ممی یا امی کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ابھی ینگ ہے اور اسے ممی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اوکے جانو، میں فون کرتا ہوں اسے۔ آپ کب آئیں گے ڈیڈ؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کے فون پہ چلی جائیں گی، 3-4 دن لگ جائیں گے، یہاں کچھ زمینوں کے مسائل ہیں۔ ڈیڈی آپ پہلے نہیں آ سکتے؟ وہ بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اوکے میری جان، کوشش کروں گا۔ وہ اس کی بات تو ٹال ہی نہیں سکتے تھے، وہ ان کا اکلوتا ہوش مند بیٹا تھا، ذہین، خوبصورت اور بہت ہی فرما بردار، ان کی ڈھیروں ڈھیر جائیداد کا وارث۔ اور فون کر کے حشام نے عفان کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر آتی ماں کو دیکھا تھا۔ ان کے پیچھے ہی اجو بھی تھی، سر ہلاتی مسکراتی ہوئی۔ شامی، ماما نے اسے آواز دی تھی، بیٹا کہیں جا رہے ہو کیا؟ جی، عمل کی طرف جا رہا تھا۔ بیٹا یہ افو ضد کر رہا ہے باہر جانے کی، لان میں لے جاؤ یا باہر پارک تک۔ ان کے لہجے میں التجا تھی، بے بسی تھی اور تھکن۔ ماما اگر یہ وہاں اس نے تنگ کیا تو؟ بس ایک چکر لگوا کر لے آؤ شامی، میرے سر میں بہت درد ہے، چکر آ رہے ہیں۔ اگر میں اس کے ساتھ گئی تو کہیں یہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ نہ جائے پہلے کی طرح۔ اس نے عفان کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے ماما سے بہت پیار تھا، ان کی بے بسی اور تھکن گھائل کرتی۔ اسے ماما سے پیار ہی نہیں، ان سے عقیدت تھی۔ عمل کی دادی کہتی تھی جس طرح ان بچوں کے لیے وہ جان مار رہی ہے، کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ تمہاری ماں نے جنت کما لی ہے حشام۔ آپ فریش ہو جائیں، بات لے کے کپڑے چینج کر لیں تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میں عفان کو گھما لاتا ہوں۔ اور عمل، چلو عمل کو کل منا لوں گا، اس نے سوچا اور عفان کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماما لاؤنج میں کھڑی تھیں اور اجو نے ان کا دوپٹہ تھام رکھا تھا۔ احسن، سمرین نے بیٹھ کے دائیں طرف دیکھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے وہ؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور دیکھ لینا۔ احسن نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ لیکن کب احسن؟ 3 دن ہو گئے ہیں، میں اسے کب دیکھوں گی؟ آخر انہوں نے اسے یہاں کیوں نہیں رکھا میرے کمرے میں؟ یہ کاٹ، اس نے کاٹ کی طرف اشارہ کیا، وہ ابھی پتہ نہیں کہاں ہے، تو مجھے وہاں لے چلو، میں جھانک کر شیشے میں سے دیکھ لوں گی۔ بہت بے چین ہو رہی ہوں اسے دیکھنے کے لیے۔ مطلب یہاں لکھا ہوا تھا کہ وہ کہاں ہے، وہ ورڈ مٹا ہوا ہے۔ اوکے، مجھے لگتا ہے وہ جیسے ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے نا، وہاں پہ تھا وہ۔ کتنی راتیں میں یہ سوچ کر جاگتی رہی کہ ہماری اولاد کیسی ہوگی، ہم دونوں کی اولاد۔ نہیں، تمہیں ابھی ڈاکٹر صالحہ نے اٹھنے سے منع کیا ہے، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری کتنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن اس نے ہتھیلیاں بیڈ کے کنارے پر ٹکائیں اور اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں پلیز، لیٹی رہو سمرین۔ ڈاکٹر احسن نے گھبرا کر اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو اس نے سر پھر تکیے پر رکھ دیا۔ تم نے اسے دیکھا ہے احسن؟ کیا وہ تمہارے جیسا ہے یا میرے جیسا؟ اس کی آنکھوں میں اشتیاق نظر آیا۔ یا پھر ہم دونوں سے ملتا جلتا؟ وہ مسکرائیں۔ بقول ڈاکٹر صالحہ، خوبصورت ترین کپل کا خوبصورت ترین بیبی ہوگا وہ۔ تمہیں تو بچے کی خواہش نہیں تھی سمرین؟ یاد ہے نا تم نے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہ آئے؟ مجھ سے چوری چوری ابورشن کے لیے دوائیں کھاتی رہیں۔ ڈاکٹر احسن کی آنکھوں میں ہلکا سا شکوہ نظر آیا۔ سوری احسن، تب میں تمہارے سنگ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، میں اتنی جلدی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن پھر جب اس نے پہلی بار میرے اندر حرکت کی تو تب سے میں سوچنے لگی کہ وہ کیسا ہوگا، اور تب سے میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ پلیز لے چلو نا۔ احسن شعوری کوشش سے مسکرایا اور اس نے اس کا بازو تھپ تھپایا۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے میری جان، وہاں کچھ اور کر لو۔ احسن نے نظریں جھکا لیں۔ وہ چونکی۔ احسن کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی دکھ ہلکورے لیتا ہوا۔ تو کیا وہ نہیں ہے؟ اس کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو احسن، وہ زندہ تو ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں وحشت سی نظر آئی تھی۔ وہ مضطرب سی ہو کے اٹھ بیٹھی تھی اور بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمرین وہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر احسن نے نظریں چرائیں۔ پھر تم خوش کیوں نہیں ہو؟ خوش تو ہوں، احسن نے پھر مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ تم خوش نہیں ہو احسن، اس طرح خوش نہیں ہو جس طرح ایک بیٹے کا باپ بن کے کوئی خوش ہوتا ہے۔ سمرین کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ یار میں تھک گیا ہوں، صبح سے اب تک مسلسل تھیٹر میں تھا، اور ہمارا بچہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ تم خواہ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ احسن نے جھک کر اس کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے پونچھا۔ یوں ہی وہم آ گیا تھا احسن، اللہ اسے لمبی زندگی دے۔ اور یہ سبی اور امی ابھی تک کیوں نہیں آئیں؟ تم نے فون کیا تھا نا؟
میں نے فون کر دیا تھا سمرین، سبین کے کالج میں کوئی فنکشن تھا، شاید آج یا کل آ جائیں گی وہ۔ امی پریشان ہیں لیکن میں نے انہیں تسلی دے دی تھی کہ سسٹر سارا وقت تمہارے پاس ہے۔ اچھا۔ سمرین خاموش ہو گئی۔ تبھی ایک نرس نوک کر کے اندر آئی۔ انجیکشن لگنا ہے سر۔ اوکے آپ لگائیں، احسن نے نرس سے کہا اور پھر سمرین کی طرف دیکھا۔ سمرین میں کچھ دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں، بچے کا کچھ سامان لینے جلدی آ جاؤں گا۔ سمرین نے سر ہلایا تو احسن تیزی سے باہر نکلے تو انہوں نے جاتے جاتے سنا سمرین نرس سے پوچھ رہی تھی میرا بچہ کہاں ہے؟ نرسری میں ہے میم۔ اسے میرے پاس کب لائیں گے؟ سمرین کی آواز کی بے چینی باہر کھڑے احسن نے شدت سے محسوس کی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اجازت دی، نرس کے مختصر سے جواب سے مطمئن ہو کر ڈاکٹر احسن آگے بڑھ گئے۔ نہیں، اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی، نہیں یہ ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ میم یہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ سسٹر نے گلابی کمبل میں لپٹے بچے کی کلائی اسے دکھائی۔ یہ دیکھیں ٹیگ۔ کلائی میں بندھے ٹیگ پر ڈاکٹر احسن اور سمرین احسن لکھا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سسٹر ریٹا کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے بدل لیا ہے کسی سے میرا بچہ۔ نہیں میم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ڈاکٹر احسن سارا وقت ڈاکٹر صالحہ کے ساتھ رہے اور آپریشن میں انہیں اسسٹ کیا۔ نہیں، وہ ہذیانی انداز میں ہنسی اور انگلی سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بچہ احسن اور سمرین احسن کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تمہیں مجھ میں کوئی کمی نظر آتی ہے سسٹر؟ میرا چہرہ، آنکھیں، کان، ناک، بال، قد، رنگ، غور سے دیکھو، اللہ نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے۔ سسٹر ریٹا کا چہرہ لمحہ بھر کو زرد ہوا۔ انسان تو اللہ کی مخلوق ہے میم۔ اس نے انگلیوں سے سینے پر سلیب بنائی۔ پرفیکٹ تو صرف اس کی ذات ہے۔ لیکن سمرین نے جیسے اس کی بات نہیں سنی تھی، وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہراتے ہوئے چیخ رہی تھی، احسن اور سمرین احسن کا بیٹا۔ اور سسٹر ریٹا؟ ڈاکٹر احسن نے جو لمحہ پہلے اندر آئے تھے سسٹر ریٹا کی طرف دیکھا اور پھر گلابی کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو، اور جھک کر بچے کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ جائیں مس ریٹا، میں بہت ضد کر رہی تھی بچہ دیکھنے کو۔ سسٹر ریٹا کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ پلیز۔ انہوں نے سسٹر ریٹا کو بچہ لے جانے کا اشارہ کیا اور سمرین کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم نے احسن بچے کو پیار کیا؟ اس بچے کو؟ نہیں، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا احسن۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور لڑکھڑائی۔ احسن نے یکدم آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور وہ احسن کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے ہونٹ ہولے ہولے ہل رہے تھے لیکن آنکھیں بند تھیں۔ احسن نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور نبض چیک کرنے لگے۔ اے سنو، وہ اپنے ریڈ اور بلیک کلر کے فل اونی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگم چباتی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر پر بھی ریڈ اور بلیک ہی ٹوپی پہن رکھی تھی جس نے اس کے کانوں تک کو ڈھک رکھا تھا، اور اسے یوں گرم کپڑوں میں لپٹا دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس وقت یخ سردی میں بغیر دستانوں اور گرم کوٹ کے بیٹھا ہے۔ اس کے جسم پر صرف ایک فل آستین کا سویٹر تھا جو اس شدید سردی کے لیے ناکافی تھا۔ اس نے سوچا آخر اس شدید سردی میں مجھے یہاں باہر پارک میں آ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آ بھی گیا تھا تو کم از کم سر پر گرم مفلر ہی لپیٹ لیتا۔ یعنی ثابت ہوا کہ میں اس صدی کا احمق اعظم ہوں۔ تم پاکستانی ہو؟ لڑکی کی نظریں ہنوز اس پر تھیں۔ ہاں، اس نے سوچا اس کا وہ سیاہ اونی مفلر کتنا گرم ہے، شاید اس لیے کہ وہ ماما نے بطور خاص اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بنا تھا، اور اس میں شاید ان کے خلوص اور محبت کی گرمی بھی شامل ہے۔ اور کیا تھا کہ میں باہر نکلتے نکلتے وہ مفلر ہی اٹھا لیتا۔ وہ پچھتا رہا تھا، لیکن لڑکوں کے شور و گل نے اسے اس حد تک پریشان کر دیا تھا کہ وہ گھبرا کر دروازہ بند کرتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ آج نیو ایئر نائٹ تھی اور لڑکے شراب پی کر گل مچا رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، کہے شور ہنگامہ۔ اس ہاسٹل میں سوائے سعد اور اس کے سبھی غیر مسلم تھے۔ رات بھر کروٹیں بدلنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ بلا ارادہ بغیر ناشتے کے نکل آیا تھا اور اب یہاں پارک میں بیٹھا تھا اور چند لڑکوں اور لڑکیوں کو جاگنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی پاکستانی ہوں۔ لڑکی کی سبزی مائل آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور چہرے پر معصومیت۔ لاہور۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا تعلق لاہور سے ہے، میرے پاپا یہاں پڑھاتے ہیں، یہاں بولٹن میں۔ اور تم؟
میں برمنگھم سے آیا ہوں۔ اچھا، لیکن تم نے کہا تھا تم پاکستانی ہو۔ ہاں، میرے بابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا فخر ہے۔ اچھا، لڑکی نے سر ہلایا۔ تو تم پاکستان میں پیدا ہوئے تھے؟ یہاں کب سے ہو؟ برمنگھم میں۔ اس سے لڑکی کی انویسٹیگیشن کھلی تھی، تاہم وہ بچپن سے ہی بہت سنجیدہ اور مہذب تھا، سو اس نے ناگواری کو چھپاتے ہوئے نرمی سے کہا، پتہ نہیں، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو یہاں ہی دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے میں یہاں ہی پیدا ہوا تھا۔ میرے بابا شاید میری پیدائش سے پہلے ہی یہاں آ گئے تھے۔ اس نے پھر ہاتھوں کو ایک دوسرے سے رگڑا۔ اوہ، لڑکی نے ہونٹ سکیڑے۔ پھر تم میرے احساسات بھلا کیا سمجھو گے؟ ایک ایسی لڑکی کے احساسات جسے اپنے وطن سے آئے صرف 25 دن ہوئے ہیں اور جس کا دل چاہ رہا ہو کہ وہ اڑ کے اپنے پیارے پاکستان میں اپنی دادوں کے پاس پہنچ جائے اور ان کی گود میں سر رکھ کے کہے، ٹھیک ہے دادو، مجھے نہیں پڑھنا ورنہ آپ میری شادی کروائیں، بھلے اس مچھل سفیر سے ہی صحیح۔ سورج ایک دم ہی بادلوں کی اوٹ سے نمودار ہوا تھا اور اس کی کرنیں پارک کے درمیان میں موجود فوارے کے پانی پر پڑ رہی تھیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد سورج دکھائی دیا تھا۔ موہت نے جیسے دور سے ہی اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف دلچسپی سے دیکھا۔ ایک دم ہی اس کی ساری بیزاریت اور بوریت دور ہو گئی تھی۔ آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید سمجھ سکوں۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ آپ یہاں پیدا ہوئے ٹھنڈے یک برفیلے موسموں میں، آپ کو کیا پتا؟ گرم تپتی دوپہروں میں جب بھاری پردے گرا کے اندھیرا کر کے اور دوپٹوں کو بار بار پانی میں بھگو کر اس حدت کو برداشت کرنے کا کیا مزہ ہے؟ اور جب ساون کی بارشیں صحن کو جل تھل کرتی ہیں اور کچن سے پکوڑے اور پورے تلنے کی خوشبو آتی ہیں تو اس نے آنکھیں میچ کر جیسے مزہ سا لیا اور موہت جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا مسکرایا۔ آپ صحیح کہتی ہیں مس امل، وہ مسکرائی۔ میں غلط تو خیر کبھی نہیں کہتی، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے میرے ملک کے چاروں موسموں کا مزہ نہیں لیا۔ کیا آپ کبھی پاکستان نہیں گئے؟ اس نے دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکالا اور اس کے سامنے کر کے بند مٹھی کھولی۔ لینا؟ موہت نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر اس پر پڑی چنگم اٹھا لی۔ تھینک یو، ویلکم۔ اس نے ہاتھ پھر جیب میں ڈال لیا۔ تو آپ پاکستان نہیں گئے نا کبھی؟ اس نے خود ہی جواب دے دیا۔ ہاں، موہت نے سر ہلایا۔ کبھی نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ خود کو پاکستانی کہتے ہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں دیکھا۔ ویری سیڈ۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اور کبھی آپ کا دل بھی نہیں چاہا؟ نہیں۔ موہت نے نفی میں سر ہلا کر چنگم کا ریپر الگ کیا۔ حیرت ہے، کبھی آپ کا جی ہی نہیں چاہا اپنا ملک دیکھنے کا؟ ضرور آپ کی ماما برٹش ہوں گی، ہمارے ہاں کے اکثر پاکستانی یہاں گوری چمڑی پر پھسل جاتے ہیں۔ کمال ہے، مجھے پہلے ہی خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے جیسے خود کو سرزنش کی۔ آپ کے بال، آپ کی آنکھیں، آپ کی رنگت، یعنی آپ کے یہ بال، یہ آنکھوں کی رنگت یقیناً آپ کو اپنی ماما سے ورثے میں ملی ہوگی۔ وہ اس کے اندازے پر کھل کر مسکرایا۔ یہ لڑکی جو پہلی ہی ملاقات میں اتنی بے تکلف ہو گئی تھی اسے بے حد دلچسپ لگی، اور کمال کی بات یہ بھی تھی کہ اسے اس کی بے تکلفی بری بھی نہیں لگ رہی تھی۔ حالانکہ وہ خاصا ریزرو قسم کا لڑکا تھا اور یوں چپک جانے والی لڑکیوں کو تو وہ سخت ناپسند کرتا تھا۔ تو یقیناً آپ کی مدر نے آپ کے پاپا کو اور آپ کو کبھی پاکستان جانے نہیں دیا ہوگا، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس کی سوالیہ نظریں موہت کی طرف اٹھی تھیں، اور اگر میں کہوں کہ آپ کا اندازہ غلط ہے تو؟ وہ کھل کر مسکرایا۔ ہرگز نہیں، آپ کی شکل و صورت خود ہی بتا رہی ہے کہ آپ مکسڈ بلڈ ہیں۔ میری ماما پاکستانی ہے، خالص پاکستانی، اور پاپا بھی۔ ریئلی؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا اور کچھ دیر کھلا رہا۔ امیزنگ۔ اس نے پھر موہت کو غور سے دیکھا۔ پہلی بار ہے کہ میرا اندازہ غلط ہوا۔ ہمیشہ ہر اندازہ صحیح نہیں ہوتا مس امل۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ صحیح کہتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ میں ہمیشہ آپ کی طرح صحیح نہیں کہتا، کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہوں۔ وہ تو میں بھی۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پاکٹ سے ایک اور چنگم نکال کے اس کا ریپر پھاڑا اور چنگم منہ میں رکھ کر ریپر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اگر میں اپنے ملک میں ہوتی تو پتہ ہے کیا کرتی؟ اس کے پاس بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا، میں یہاں ہی بیٹھے بیٹھے ریپر اچھال کے پھینک دیتی۔ حالانکہ وہاں بھی پارکوں میں جگہ جگہ بن پڑے ہوتے ہیں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کرتی؟ پبلک پلیس کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، وہ ہنسی۔ یوں ہی دیکھا دیکھی، حالانکہ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، ہم میں سے سب جانتے ہیں یہ غلط ہے، پھر بھی۔ موہت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہر بندے کو انفرادی طور پر اپنا عمل صحیح رکھنا چاہیے،
ہولے ہولے معاشرہ خود ہی سنور جائے گا. تم پاکستانی تبھی تو ابھی تک ترقی نہیں کر سکے. تم نہیں، ہم پاکستانی. اس نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی. اور میں پاکستان کے متعلق کوئی برائی نہیں سن سکتی، نہ پاکستانیوں کے متعلق، خواہ وہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں. موہت کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت نظر آئی. خیر تم نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ تم کبھی پاکستان نہیں گئے. ویسے وہ پوری کی پوری اس کی طرف مڑ گئی. تمہارے ماما پاپا یقیناً بہت خوبصورت ہوں گے. والدین بچوں کے لیے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں چاہے وہ خوبصورت نہ بھی ہوں. میرے لیے بھی میرے ماما پاپا دنیا کے سب سے خوبصورت والدین ہیں. تم اکلوتے ہو؟ اب کہ اس نے پھر اندازہ لگایا تو موہت ہنس دیا. تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، میں بھی اکلوتی ہوں، اور یہ اکلوتا ہونا بڑا عذاب ہوتا ہے. آدمی خود کو کبھی کبھی بالکل تنہا محسوس کرتا ہے. لیکن خیر میں اتنی بھی اکلوتی نہیں ہوں. وہاں پاکستان میں میرے کزن وغیرہ ہیں، لیکن میری سب سے زیادہ دوستی شامی سے ہے، اور وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے اور بہت خیال رکھتا ہے میرا. لیکن یہاں آتے ہوئے میری اس سے لڑائی ہو گئی اور میں اسے بتائے اور ملے بغیر ہی آ گئی. آج 25 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، اور ان 25 دنوں میں اس نے 40 دفعہ مجھے فون کیا ہے، لیکن میں نے بھی اٹینڈ نہیں کیا. وہ مسکرا رہی تھی اور موہت اسے دیکھ رہا تھا. تم ویسے اپنی ماما پہ گئے ہو یا پاپا پہ؟ اس نے یکدم ہی ایک غیر متعلق بات کر دی تھی. پتہ نہیں. موہت چونکا. میں نے کبھی غور نہیں کیا. ویسے تم ایک لمحہ زمین کی بات کر رہی ہوتی ہو تو دوسرے لمحے آسمان کی. اب تمہاری کزن کی باتوں میں میرا کیا ذکر؟ شامی بھی یہی کہتا ہے. اس نے چنگم کا غبارہ بنایا. دراصل میرے دماغ میں بیک وقت بہت سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ بات دراصل میں تم سے پہلے پوچھنا چاہتی تھی، بیچ میں اور ذکر چل پڑا تو. خیر تم کافی سے زیادہ خوبصورت ہو. میں نے بہت کم لڑکوں کو اتنا خوبصورت دیکھا ہے. وہ ذرا سا جھیپ گیا. لڑکیاں اکثر بے باک انداز میں اس کی تعریف کرتی تھیں تو اسے انتہائی ناگوار گزرتا تھا. لیکن اس وقت اس اجنبی لڑکی کی بات اسے ناگوار نہیں لگی تھی. شاید اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں بے باکی نہیں تھی، حیا تھی. چہرے پر سادگی اور معصومیت تھی. یہ بات میں تمہارے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی کہ تمہارے پاپا نے بھی کیا کسی گوری میم سے شادی کی ہے؟ اس نے اس کی سب اسمائل آنکھوں کو دیکھا. ہاں وہ زور سے ہنسی. میرے پاپا اور گوری سے شادی؟ ارے وہ تو کسی پاکستانی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیا مطلب؟ موہت کا منہ حیرت سے کھل گیا. تمہارے پاپا نے شادی نہیں کی اور تم؟ امل نے اس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا. ہنستے ہنستے وہ یکدم دوہری ہو گئی. موہت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. اوہو، تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میرے پاپا بھی تمہارے ان گورے گوریوں کی طرح؟ مائی گاڈ. اس نے اپنے رخسار پہ ہاتھ مارا اور ہنسنے سے نم ہو جانے والی آنکھوں کو ہاتھوں کی پشت سے پوچھا. میرا مطلب تھا بے وقوف، میرے پاپا دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. میری ماما اصل میں جب میں 2 سال کی تھی تو فوت ہو گئی تھی، اور پھر پاپا نے شادی نہیں کی. حالانکہ دادی تو اب بھی چاہتی ہیں کہ پاپا شادی کر لیں، بھلے کسی گوری سے ہی صحیح. لیکن پاپا کہتے ہیں وہ عشق میں وحدانیت کے قائل ہیں، اور یہ کہ نہ ماما سے پہلے کوئی تھا نہ بعد میں. اس نے اب کے شہادت کی انگلی کی پشت سے باقی رہ جانے والی نمی پوچھی. سوری. موہت کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کے علاوہ اور کیا کہے. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کبھی ماما تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائیں اور میں دیکھوں کہ وہ کیسی تھیں، اور کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ جن سے ایسے عشق کیا جاتا ہے جیسے پاپا نے ماما سے کیا. ان کے جانے کے بعد بھی تصویروں سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا نا. میں تو یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے بات کرتی تھیں، کیسے چلتی تھیں اور کیسے ہنستی تھیں. اس کی سبز آنکھوں میں اداسی سی بکھر گئی. وہ آنکھیں جو کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھیں اب اداس تھیں، اور وہ پلکیں جھپک جھپک کر شاید بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی. موہت کو بے اختیار اس پہ ترس آیا. ماں کے بغیر زندگی کتنی ویران اور اداس ہوتی ہے، بھلا اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا. ہاں تو تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ماما گوری تھیں یا؟ اس نے اس کا دھیان بتایا. میری ماما؟ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا. ایک دم پاکستانی، خالص پاکستانی، تمہاری ماما کی طرح. لیکن تمہاری آنکھیں، تمہاری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اس نے اسی کی بات لوٹا دی تو وہ بے اختیار ہنس پڑی. دراصل میں وادی کشمیر دراصل میری دادی کشمیری ہیں، شملہ کی رہنے والی. میرے دادا چھٹیاں گزارنے شملہ گئے تھے تو واپسی پر دادی ان کے ساتھ تھیں، اور میری آنکھیں اپنی دادی کی طرح ہیں، سبز سی اور رنگت بھی. اچھا. موہت کے پاس جیسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کے پاس تو جیسے ہزاروں موضوع تھے. ویسے تم یہاں کیا کرتے ہو؟ بولٹن یونیورسٹی سے مکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور یہاں
ہوٹل میں رہتا ہوں۔ اور تمہارے والدین برمنگھم میں ہیں، پھر تم چھٹیوں میں گھر کیوں نہیں گئے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ہاسٹل میں رہ کے پڑھوں گا، لیکن رات اتنا ہنگامہ تھا، وہاں جیری اور جان شراب پی کر کتوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ میں صبح صبح ہی یہاں پارک میں آ گیا تھا اور پرسوں یا کل میں برمنگھم چلا جاؤں گا اور باقی کی چھٹیاں وہاں ہی گزاروں گا۔ کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ آج وہاں گھر پر کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بابا کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں اور کل کسی وقت واپس آ جائیں گے۔ اور تمہاری ماما، کیا وہ بھی گھر پہ نہیں ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یک دم ہی بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری ماما کبھی یہاں آئیں تو مجھے ضرور ملوانا، میں ادھر رہتی ہوں۔ اس نے بائیں طرف اشارہ کیا۔ دراصل مجھے امائیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ جو امائیں نظر آتی ہوں، میڈم نیلوفر نہیں۔ تم سمجھتے ہو نا اماؤں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے تصویر میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ماں وہ ہوتی ہے جس کا وجود سراپا شفقت و محبت ہو۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت ہو، شفقت جسے دیکھ کر لگے جیسے کوئی مہربان وجود، کوئی شجر سایہ دار، اور جس کے بغیر گھر ویران اور اداس لگے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دراصل یہ بہت مشکل ہے ماں کی شکل کو لفظوں میں مجسم کرنا۔ کیا تمہاری ماما بھی ایسی ہی ہیں کہ انہیں دیکھ کر لگے کہ وہ ماں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی؟ وہ بولا نہیں، لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ تو تم مجھے کسی روز اپنی ماما سے ملوانا۔ تم چھٹیوں میں برمنگھم جا رہے ہو نا، تو ہم بھی کبھی کبھی برمنگھم جاتے ہیں، وہاں میرے پاپا کے فرینڈس رہتے ہیں۔ تو اگر ان چھٹیوں میں ہم وہاں گئے تو میں ضرور تمہاری ماما سے ملنے آؤں گی۔ تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا اور آنکھوں میں کوئی حسرت کرلائی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی سبز آنکھوں میں اداسی کا غبار سا پھیل گیا تھا، یا موہت کو لگا تھا۔ میری ماما گھر پہ نہیں ہوتی، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ موہت نے نظریں جھکا لی تھیں۔ شاید وہ اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے 7 سال سے وہ کومے میں ہے۔ ایک حادثے کے بعد وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور اس نے ایک گہرا سانس لے کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بکھرا اداسی کا غبار جیسے اس کے پورے وجود پر چھا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی، بالکل خاموش، جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہ بچا ہو۔ پھر اس نے سر اٹھا کر موہت کی طرف دیکھا، جو اپنے جوتے کی ٹو زمین پر ہولے ہولے مار رہا تھا، اور اس کی نظریں اپنے جوتے پر ہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے۔ شاید لفظ ایسے ہی موقعوں پر بے معنی محسوس ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہو تو سکتا ہے نا معجزہ؟ اس نے تائید چاہتی نظروں سے موہت کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے۔ اس کی آواز بے حد آہستہ تھی، سرگوشی جیسی۔ میں اور بابا پچھلے 7 سال سے اسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج، کل، پرسوں، کسی ٹائم۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ پارک میں اب جاگنگ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، کچھ بچے، کچھ ینگ لڑکے۔ میں اب چلتا ہوں۔ کچھ دیر بیٹھو گی نہیں؟ میں جا کے ناشتہ کروں گا، میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پھر سو جاؤں گا۔ لیکن وہاں تو، عمل کہنا چاہتی تھی کہ وہاں تو شور ہے، پھر کیسے سو پاؤ گے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ سب اب تھک ہار کر سو چکے ہوں گے۔ وہ جیسے جان گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تم زیادہ بڑے نہیں لگتے، میرا خیال ہے تمہاری عمر یہی 21-22 سال ہوگی۔ عمل بھی کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے صحیح اندازے پر حیران ہوا۔ ہاں، میں تقریباً 22 سال کا ہوں، اور تم مجھے 18 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ میں 19 سال کی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ابھی 25 دسمبر کو میں پورے 19 سال کی ہوئی ہوں، اور مجھے اس پہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں 25 دسمبر کو پیدا ہوئی ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے سر ہلا۔ ہمارے قائد اعظم کی تاریخ پیدائش بھی 25 دسمبر ہے۔ اس نے جیسے فخر کے احساس سے گردن اونچی کی۔ تم جانتے ہو قائد اعظم کو؟ ہاں، شاید نہیں۔ اب وہ بخلایا تو وہ ہنس پڑی۔ تم تو یہاں ہی پیدا ہوئے ہو نا، تمہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تم خود کو پاکستانی کہتے ہو۔ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ ہاں، تو مجھے پتا ہے یہ تو۔ وہ ذرا سا شرمندہ ہوا۔ بانی پاکستان کا نام محمد علی جناح ہے، اور قائد اعظم غالباً انہیں ہی کہا جاتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی کسی ایسے پاکستانی سے بھی ملوں گی جو قائد اعظم کے متعلق باتیں کرتے ہوئے اتنے تذبذب میں پڑ جائے گا۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کر فوراً اٹھا لیا۔ مجھے یقین ہے، پھر تو تم علامہ اقبال، محمد علی جوہر، بہادر یار جنگ کسی کو بھی نہیں جانتے ہوگے۔
خیر 2-4 ملاقاتوں میں تمہیں سب کے متعلق تفصیل سے بتا دوں گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم دوبارہ بھی ملیں گے؟ ہاں، اس کی سبز آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ میں ہر روز صبح یہاں جاگنگ کے لیے آتی ہوں اور تم بھی آتے ہو تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ لیکن میں آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، تو اب تو آؤ گے نا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ چند لمحے وہ وہاں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ارے سنو، تم نے مجھے اپنا نمبر تو دیا ہی نہیں اور نہ ہی اپنا نام بتایا ہے۔ وہ رکا۔ تم نمبر لے کے کیا کرو گی؟ وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ جب میں برمنگھم آئی تو تمہاری ماما سے ملنے آؤں گی۔ لیکن ماما تو… ہاں تو کیا ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے انہیں دیکھنے؟ اور موہت کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس عجیب و غریب لڑکی سے کیا کہے۔ اس نے خاموشی سے پاکٹ سے بال پین نکالا۔ میرے پاس فون ہے، تم نمبر بولو۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا۔ عمل نے اس کا نمبر سیو کر لیا۔ اور تمہارا نام؟ موہت عثمان۔ تمہارا نام بھی تمہاری طرح ہی خوبصورت ہے۔ اس نے پھر ایک بار اس کی تعریف کی تھی۔ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں ملنے والے، کیونکہ وہ پھر دوبارہ اتنی صبح پارٹ میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ برمنگھم میں کبھی اسے ڈھونڈ نہیں پائے گی، کیونکہ اس نے جو نمبر اسے لکھوا دیا تھا اس میں آخری 2 ہندسے غلط تھے۔ اسے خواہ مخواہ چپک جانے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، اگرچہ یہ لڑکی اسے بہت مختلف لگی تھی ان سب لڑکیوں سے جو اب تک اسے ملی تھی، اس کی کلاس فیلوز، اس کی پڑوسی لڑکیوں سے مختلف۔ بہرحال میں شاید اسے طویل عرصے تک یاد رکھوں۔ اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ رخ موڑ کر تیزی سے چلنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور کوٹ میں سوئے بچے کے چہرے سے کمبل ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا۔ کوٹ کتنی خوبصورت تھی، کتنے دن اس نے مارکیٹ کے چکر لگائے تھے، اور تب یہ کوٹ پسند کی تھی۔ نہ جانے کتنے کلر کے کمبل اور بیڈ شیٹ خرید ڈالی تھی، اور کپڑوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ یار یہ اتنے کپڑے بس کرو اب۔ ایک روز احسن نے اس کی شاپنگ دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہمارا بچہ بڑا ہو جائے گا کپڑے ختم نہیں ہوں گے۔ کیا کروں احسن، یہ کوریا اور یورپ والے بچوں کے کپڑے اتنے پیارے بناتے ہیں کہ جی چاہتا ہے سارا اسٹور ہی خرید لوں۔ اتنے پیارے سویٹر، گاؤن، فراک۔ اور احسن مسکرا دیے تھے۔ چلو خیر، تم اپنا شوق پورا کرتی رہو، جو بچ گئے وہ دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ بالکل نہیں، اب دوسرے کے متعلق سوچنا بھی نہیں، پہلے کے متعلق بھی تم نے یہی کہا تھا، احسن نے جتایا تھا۔ اور خود احسن کیا اس سے کم تھا؟ دبئی اور ساؤتھ افریقہ گیا بزنس ٹور پر تو اٹیچی بھر کے نیو بورن بیبی ڈریسز لے کے آیا تھا۔ اسے بچوں کا بہت شوق تھا۔ جب اس نے سمرین سے کہا تھا کہ کم از کم اس کے 4 بچے ہونے چاہیے تو سمرین اچھل پڑی تھی۔ ہرگز نہیں، اور پھر اتنی جلدی تو ایک بھی نہیں۔ اس روز وہ ہنی مون کے لیے یورپ گئے ہوئے تھے، اور احسن نے بے اختیار ہی پارک میں کھیلتے ننھے بچوں کو دیکھ کے کہا تھا، وہ ایک لوتا تھا اور اسے بچوں کی بہت چاہ تھی، لیکن سمرین کو بچے کچھ ایسے خاص پسند نہ تھے، حالانکہ وہ بھی صرف 2 بہنیں تھیں۔ سمرین بڑی تھی، پھر بہن، اور احسن کو اس کے رد عمل پر حیرت ہوئی تھی۔ سمرن، تمہیں بچے پسند نہیں ہیں؟ ذرا دیکھو تو ان ننھے فرشتوں کو، جی چاہتا ہے انہیں گود میں بھر لوں اور خوب پیار کروں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سمرین نے نظریں چرائی تھیں، لیکن میں اتنی جلدی بچہ نہیں چاہتی، بس 2-3 سال بعد۔ احسن نے پاس سے گزرنے والے بچے کو پیار کیا۔ تھینکس۔ بچہ شکریہ ادا کر کے بال کے پیچھے بھاگ گیا۔ احسن، میں تمہارے ساتھ زندگی کو پورے طور پر انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ 2 سال تمہیں پانے نہ پانے کی جس اذیت سے میں گزری ہوں، نہ تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ ہو۔ گزری ہوں نا، تو میرا جی چاہتا ہے ہمارے درمیان کوئی نہ ہو، چاہے وہ ہمارا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں تمہیں ہر لمحہ دیکھنا چاہتی ہوں، پوجنا چاہتی ہوں۔ احسن، مجھے لگتا ہے بچہ آ گیا تو میرا ارتکاز ٹوٹ جائے گا۔ بچہ میری توجہ اپنی طرف کر لے گا تو میں تمہیں توجہ نہیں دے پاؤں گی۔ بس کچھ دن مجھے یقین کر لینے دو کہ تم میرے سامنے ہو، میرے پاس ہو۔ اوکے جانے احسن۔ احسن نے حسرت بھری نظر پرام میں لیٹے بچے پہ ڈالی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھا۔ ہمارے بچے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوں گے سمرین، اس نے سرگوشی کی تھی، اور سمرین کے گالوں پر گلال بکھر گیا تھا۔ شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ بھی بچے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بے حد حسین تھے، پرفیکٹ کپل۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو سب نے انہیں چاند سورج کی جوڑی کہا تھا۔ احسن نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا کیونکہ وہ سمرین سے محبت کرتا تھا، اور سمرین کو اس نے بڑی مشکلوں سے پایا تھا۔ پہلے سمرین کے والدین تھے جو غیر برادری میں رشتہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوتے تھے،
اور پھر جب وہ قائل ہوئے تو احسن کی اماں تھیں جو بچپن سے ہی احسن کے لیے اپنی بھتیجی کا سوچے ہوئے تھیں، اور پھر مرتے ہوئے بھائی سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حفصہ کو اپنی بہو بنائیں گی، لیکن دل کی اپنی شرارتیں تھیں۔ احسن کے دل نے سمرین کو پسند کیا تھا، اور یہ چاہت صرف چند روزہ تو نہ تھی بلکہ کئی برسوں پر محیط تھی۔ وہ پڑوسی بھی تھے اور کلاس فیلو بھی۔ میٹرک تک انہوں نے ایک ہی اسکول میں پڑھا تھا، اور جب میٹرک کے بعد وہ الگ الگ کالجز میں گئے تو احسن اور سمرین پر ایک ساتھ انکشاف ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ سمرین بے انتہا خوبصورت تھی، اتنی حسین کے لفظ اس کے حسن کو بیان کرنے سے قاصر ہو جاتے تھے۔ سمرین نے بی ایس سی کے بعد پڑھائی چھوڑ دی، احسن نے MBBS کر لیا۔ سمرین نے آنے والے ہر رشتے کو نہ کر دی۔ اس سے 7 سال چھوٹی بہن بھی کالج میں پہنچ گئی تو والدین کو ہار ماننی پڑی۔ احسن میں کوئی کمی تو نہ تھی، ڈاکٹر، وجی، خاندانی، امیر، انہی کے فقہ سے تعلق، برسوں کا ساتھ، بس برادری ایک نہ تھی تو یہ ایسی بات نہ تھی کہ وہ سمرین کو کسی ناپسندیدہ شخص کے حوالے کر دیتے۔ احسن کی اماں نہ تھیں، لیکن حفصہ نے یہ کہہ کر راہیں آسان کر دی تھیں کہ وہ اسے کسی ایسے شخص کی زندگی میں شامل نہیں ہونا جس کے من میں کوئی اور بستا ہو۔ یوں دونوں ایک ہوئے تھے، اور پھر احسن کیوں نہ سمرین کی خواہش کا احترام کرتا۔ چلو 2 سال کا انتظار ہی صحیح، لیکن قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر احتیاط کے باوجود جب سمرین کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ شادی کے 1 سال 10 دن بعد ڈاکٹر اسے خوشخبری سنا رہی تھی اور اس کا دل جیسے ڈوبا جا رہا تھا۔ نہیں احسن، اسے ختم کروا دے۔ ہرگز نہیں۔ احسن کا غصہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ قتل ہے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہر دم اس پر نثار ہونے والا احسن اس سے پہلی دفعہ خفا ہوا تھا، اور اس کی خفگی سمرین کے برداشت سے باہر تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ 6 دن بعد ہی وہ ہار گئی تھی۔ تم نہیں جانتی سمرین، اللہ تمہیں کتنا بڑا احساس بخشنے والا ہے، ماں بننے کا احساس۔ تمہارے قدموں کے نیچے جنت آنے والی ہے اور تم اس جنت کو ٹھکرانے چلی ہو۔ احسن نے سمرین کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس نے احسن سے سوری بھی کر لیا تھا، اس کی دلجوئی بھی کی تھی، اور بچے سے متعلق اس کے خوابوں میں بھی شریک ہوئی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل بجھ گیا تھا، اور اس نے احسن سے چوری چوری ملازمت سے کہہ کر کتنی ہی دوائیں منگوا کے کھا لی تھیں، لیکن بے سود۔ آنے والی روح نے دنیا میں آنا تو تھا۔ امی نے بہت ڈانٹا تھا، اور جس روز سبین نے اس کے کمرے میں خوبصورت بچوں کی تصویریں لگائی تھیں تو اس روز اس کے اندر جیسے گدگدی سی ہوتی رہی تھی۔ ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس جیسے اسے اپنے چہرے پر کئی بار محسوس ہو رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ احسن نے تصویریں دیکھ کے پوچھا تھا۔ سبین کہتی ہے خوبصورت بچوں کی تصویریں دیکھنے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو مجھے دیکھ لیا کرو یار، میں کیا کم خوبصورت ہوں؟ تمہیں تو ہر وقت دیکھتی ہوں۔ آپ دونوں کا بچہ بے حد خوبصورت ہوگا، کیونکہ آپ دونوں ہی بے حد خوبصورت ہیں۔ یہ صرف سبین کی رائے نہ تھی، بلکہ نہ جانے کس کس نے کہا تھا۔ تم دونوں کا بیبی کیسا ہوگا؟ اس کی فرینڈز کہتی، ہمیں تو ابھی سے اشتیاق ہو رہا ہے اسے دیکھنے کا۔ جب تم دونوں ایسے ہو تو تمہارا بچہ، اور وہ بھی سراپا انتظار بن گئی تھی۔ ڈھیروں شاپنگ کرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں بچے کے نقوش بنتے بگڑتے رہتے۔ وہ ایسا ہوگا، نہیں وہ ایسا ہوگا۔ کبھی کبھی مارے اشتیاق سے احسن سے پوچھتی، احسن وہ کیسا ہوگا ہمارا بچہ؟ بچے یا ماں پہ جاتے ہیں یا باپ پر، وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک جیسا ہوگا۔ احسن اس کی بے چینی پر حیران ہوتے۔ کہاں تو اس نے بچے کی آمد کا سن کر رو رو کے برا حال کر دیا تھا، اور کہاں اس سے وقت کاٹے ہی نہیں کٹ رہا تھا۔ یار وہ ہم دونوں جیسا ہوگا، ناک تمہاری جیسی، ہونٹ میرے جیسے، آنکھیں تمہاری جیسی، سوئی سوئی خوابیدہ سی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں رنگ ہی رنگ ہوتے تھے۔ نہیں بھائی، ناک بالکل تمہارے جیسی چھوٹی سی پیاری سی۔ وہ اس کی ناک کو چٹکی میں دبا کر چھوڑ دیتا، اور کوچ پر دونوں بازو رکھے تھوڑا سا جھکی سمرین کے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر پیچھے ہٹا لیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ننھے سے 6 دن کے بچے سے ڈر رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس روز ہاسپٹل میں سسٹر ریٹا کے بازوؤں میں گلابی کمبل میں لپٹے بچے کو ایک بار دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ کل وہ گھر آئے تھے اور کل سے بچہ آیا کے پاس ہی تھا، اور آج احسن کے کہنے پر کچھ دیر پہلے ہی آیا اسے کوٹ میں سلا کے گئی تھی۔ نیند میں بچہ کسمس آیا تو بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھپکا۔ بچے نے ہاتھ مارا تھا یا اس کے ہاتھ لگنے سے کمبل نیچے ہو گیا تھا؟ اس کی نظر بچے کے چہرے پہ پڑی تھی۔ پیشانی کے وسط میں اخروٹ جتنا گول گومر بنا ہوا تھا، اس کا نچلا ہونٹ کٹا ہوا تھا اور دائیں طرف ناک میں سوراخ تھا،
اور ناک کے بائیں طرف بھی چھوٹی سی بنٹی جتنی رسولی تھی اور رخسار پر بھی نہیں، وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی اور اپنی چیخ دبانے کے لیے نچلے ہونٹ کو بری طرح کچل ڈالا تھا، لیکن پھر بھی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بیڈ سے ٹکرا کر وہاں ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی اور اب اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں اور وہ رو رہی تھی اونچا اونچا بلند آواز میں، بابا مجھے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مجھے کوئی اپارٹمنٹ لے دیں، سعد اور میں مل کے رہ لیں گے۔ رات 10 بجے وہ عثمان ملک کو فون کر رہا تھا۔ لیکن کیوں میری جان، یہاں ہاسٹل میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا اپنا الگ کمرہ ہے جو تم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ وہ پریشان ہوئے تھے۔ یہاں اس پورے ہاسٹل میں میرے اور سعد کے علاوہ کوئی اور مسلمان لڑکا نہیں ہے۔ اور بابا، اوکے میری جان، میں 2-3 دن تک کوشش کروں گا کہ آ سکوں اور پھر دونوں مل کے کوئی اپارٹمنٹ دیکھ لیں گے۔ انہوں نے آج تک کبھی اس کی بات نہیں ٹالی تھی۔ وہ اگر کہہ رہا تھا تو یقیناً کوئی مسئلہ ہوگا وہاں رہنے میں، انہوں نے سوچا، ورنہ موحد عثمان بچپن سے ہی بہت سمجھدار تھا اور اس نے کبھی کوئی بے اجازت نہیں کی تھی، اور وہ تھا بھی کتنا خوبصورت۔ انہوں نے تو کبھی اسے نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا کہ کہیں ان کی نظر ہی نہ لگ جائے، اور زینی تو ہر دم پڑھ پڑھ کر اس پہ پھونکتی رہتی تھی۔ جب وہ تیسری چوتھی کا طالب علم تھا تو تب بھی ایک روز آ کر اس نے شکایت لگائی تھی کہ بڑی کلاس کے لڑکے اسے تنگ کرتے ہیں، کوئی اس کے رخسار پہ چٹکی لے لیتا ہے اور کوئی اوہ، انہوں نے جھرجھری سی لی۔ ایسا بھی تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اب تو وہ 22 سال کا ہے، اور لیکن کیا پتا۔ سنو موہت، گھبرا کے انہوں نے کسی قدر اونچی آواز میں کہا، اگر تمہیں جلدی ہے تو میں صبح ہی آ جاتا ہوں۔ نہیں بابا، آپ اپنی سہولت کے حساب سے آ جائیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی کوئی ایمرجنسی والی بات نہیں، لیکن میں یہاں سیٹ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک بیٹا، تو پھر پرسوں۔ انہوں نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ ماما کیسی ہیں؟ اس نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد پوچھا، ویسی ہی ساکت، خاموش، کسی پتھر کی طرح۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اسے صبح پارک میں ملنے والی لڑکی کا خیال آ گیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ امل۔ ہاں امل۔ تو اگر امل ماما سے ملی ہوتی تو یقیناً کہتی، ارے یہ تو ماں کی مجسم تصویر ہے، اور یہ وہی ہیں جو بالکل اماں لگتی ہیں، شفقت اور محبت کا پیکر۔ عجیب لڑکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے اسے غلط نمبر دیا تھا۔ کیا تھا، وہ اس کی ماں سے ملنا ہی تو چاہتی تھی۔ چلو جو ہوا سو ہوا۔ اس نے سر جھٹکا اور بابا کی بات دھیان سے سننے لگا جو اسے اپنے سیمینار کے متعلق بتا رہے تھے۔ اس کی زندگی میں صرف 2 ہی رشتے تھے، ماں اور بابا، اور اگر کوئی تھے بھی تو وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ اس نے کبھی تجسس کیا تھا، نہ بابا اور ماما سے پوچھا تھا۔ وہ تو انہی 2 رشتوں میں گم تھا اور اپنی ہر بات ان سے ہی شیئر کرتا تھا، ماما سے اور بابا سے۔ ماما اکثر اس سے اپنے بچپن کی یادیں شیئر کرتی تھیں، لیکن بابا نہیں۔ لیکن جب سے ماما کومے میں گئی تھی، بابا اپنی ہر وہ بات جو کبھی ماما سے کہتے تھے اس سے کہنے لگے تھے۔ پچھلے 7 سال سے ہاسپٹل کی باتیں اپنی کولیگز کی، اپنے پیشنٹ کی، اور وہ بہت دھیان سے ان کی باتیں سنتا تھا۔ انہیں اپنی عقل کے مطابق مشورے بھی دیتا تھا اور وہ بھی بہت دھیان سے اس کی بات سنتے تھے۔ بابا، اسے ایک دم پھر عمل کا خیال آیا تھا، آپ کو پاکستان سے محبت ہے لیکن آپ کبھی پاکستان نہیں گئے؟ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد بھی آپ کو جاتے کبھی نہیں دیکھا۔ میں بھی کبھی پہلے گئے ہوں۔ دوسری طرف عثمان ملک چونکے تھے، یہ آج تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ ایک لڑکی ملی تھی صبح پارک میں، کہہ رہی تھی کہ تم کیسے پاکستانی ہو جو کبھی پاکستان نہیں گئے، پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے۔ خیر تمہاری جائے پیدائش، وہ بات کرتے کرتے یکدم خاموش ہوئے تھے۔ میں آخری بار تمہاری پیدائش سے چند دن پہلے پاکستان گیا تھا، پھر نہیں۔ کیا تم جانا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے تھے، لیکن جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے سوچا ضرور کہ پاکستان کیسا ہوگا جو میرے بابا اور ماما کا وطن ہے۔ اوکے ڈیئر، اس پر بھی بات کریں گے، پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ کل ہاسپٹل میں میرا بہت بزی دن ہے، کئی آپریشن کرنے ہیں مجھے۔ اوکے، اللہ حافظ بابا، شب بخیر۔ شب بخیر بیٹا۔ فون بند کر کے وہ اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ وہ کیمبرج میں جانا چاہتا تھا لیکن وہاں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا، اور پھر بابا بھی چاہتے تھے کہ وہ بولٹن میں ہی ایڈمیشن لے، جہاں بولٹن کے علاوہ بھی 1-2 یونیورسٹیز میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن بس شاید بابا اسے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ اور یہاں اس یونیورسٹی میں بابا کے 2 دوست بھی تھے۔ ایک دوست مرتضیٰ صاحب تو اسی کے ڈپارٹمنٹ میں تھے اور سینئر لڑکوں کی کلاس لیتے تھے۔ وہ مکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب سے تو اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ سنجیدہ سے مرتضیٰ صاحب اسے کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ بابا سے پتہ نہیں کیسے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی بس سرسری سی باتیں کر کے بابا سے اجازت لی تھی کہ ان کی کلاس ہے،
جبکہ حفیظ صاحب سے بابا کا رابطہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ مرتضیٰ اور میں بچپن کے دوست ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی سنجیدہ اور کم گو ہے، لیکن بہت مخلص اور سچا آدمی ہے۔ اگر کبھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو اور میں نہ پہنچ سکوں تو ان سے ہی رابطہ رکھنا۔ بابا اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، حالانکہ وہ بچہ نہیں تھا، لیکن وہ بابا کی ہر بات پر یوں سر ہلاتا جیسے وہ بچہ ہی ہو۔ 7 سال سے بابا اس کی ماں اور باپ دونوں بنے ہوئے تھے، اور کتنا سچ کہا تھا اس لڑکی نے، ماں کے بغیر گھر کتنے ویران اور اداس سے لگتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک اٹریکٹیو اور دلکش لڑکی تھی، اور اس کے بات کرنے کا انداز بہت مختلف تھا، لیکن بھلا یوں کوئی پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف ہوتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ باہر خاموشی تھی۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھ کر لیپ ٹاپ کھول لیا تھا اور اب نہایت سنجیدگی کے ساتھ کچھ سرچ کر رہا تھا۔ امل نے گرم گرم سوپ کا باؤل ٹیبل پہ رکھا۔ شامی کا کوئی فون آیا تھا؟ نہیں۔ شفیق احمد نے کتاب سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یعنی اب وہ مجھ سے پکا ناراض ہو گیا ہے، اور میں نے بھی تو اس کے 40 فون اٹینڈ نہیں کیے، لیکن خیر مجھے پتا ہے وہ پھر فون کرے گا مجھے۔ وہ مسکرائی اور باؤل میں سے سوپ نکال کے چھوٹے باؤل میں ڈال کر شفیق احمد کی طرف بڑھایا۔ تم کوکنگ اچھی کرتی ہو امل، اماں نے تمہیں بہت اچھی طرح سکھایا ہے سب۔ ہاں، دادی جان کا تو بس نہیں چلا، ورنہ وہ تو مجھے پنگوڑے میں ہی ہر فن میں طاق کر دیتی۔ میں اماں کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں اکیلا تمہاری پرورش نہ کر پاتا۔ آپ دادی جان کا احسان مانتے ہیں؟ اس نے سوپ کا چمچ منہ میں ڈالا۔ ہاں کیوں نہیں؟ شفیق احمد کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تو تبھی اس عمر میں آپ نے انہیں اکیلا کر دیا، مجھے اپنے ساتھ لا کے؟ ایک لمحے کے لیے شفیق احمد خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے امل کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا انہیں کہ وہ زویا کے پاس میں نے کہا تھا انہیں کہ وہ زویا کے پاس چلی جائیں، حیدرآباد۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چلی جائیں گی حیدرآباد؟ کبھی نہیں۔ اس نے سر ہلایا اور اپنے پیالے میں کچھ اور سوپ ڈالا۔ وہ کبھی بھی بیٹی کے گھر جا کے رہنا پسند نہیں کریں گی بابا۔ آپ دادی کو بالکل نہیں جانتے۔ اس کی سبز آنکھوں میں ملال کے رنگ تھے۔ اور وہاں دادی کتنی اکیلی ہو گئی ہوں گی نا میرے بغیر۔ اور وہ شامی کا بچہ، پتہ نہیں وہ دادی کی طرف جاتا ہوگا یا نہیں۔ اور میں اسے یہی تو کہنے گئی تھی کہ میرے جانے کے بعد وہ روز دادی کی طرف جائے، اور مجھے اسے یہ بھی بتانا تھا کہ میں اپنے پاپا کے حکم پر جلا وطن ہو رہی ہوں۔ تم ایسا سمجھتی ہو امل؟ انہوں نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے باؤل ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تو جب کوئی اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ جلا وطنی ہی تو ہوتی ہے۔ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاپا جو میرے ملک جیسا ہو۔ میرے ملک کی شامیں، میرے ملک کی صبحیں، میرے ملک کی راتیں یہاں کی شاموں، راتوں اور صبحوں سے بالکل مختلف ہیں۔ شفیق احمد نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ عجیب سے تعصب میں گرے بیٹھے تھے۔ اگر میں نے یہ چاہا کہ میری بیٹی، میری اکلوتی بیٹی یہاں انگلینڈ میں آ کے پڑھے تو کیا غلط چاہا؟ لوگ تو مرتے ہیں لندن اور امریکہ میں پڑھنے کے لیے۔ میں خود یہاں تھا اور میری بیٹی پاکستان میں پڑھ رہی تھی، اور میں نے اس کے لیے سوچا کہ وہ بھی یہاں سے ڈگری لے۔ آپ نے یقیناً اچھا سوچا، لیکن پاپا آپ نے صرف بیٹی کے لیے سوچا، اماں کے لیے نہیں سوچا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے پاپا، جس کے بغیر دل اور گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس کی پلکیں نم ہوئیں تو اس نے جھک کر باؤل اٹھاتے ہوئے پلکوں کی نمی چھپائی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں ماں کے نہ ہونے کا کتنا ملال تھا، یہ شفیق احمد نہیں جان سکتے تھے۔ وہ تو اسے دادی کی گود میں ڈال کے مطمئن ہو گئے تھے کہ دادی نے 2 سالہ امل کو سینے سے لگا لیا تھا، لیکن پتہ نہیں امل کیسی بچی تھی کہ دادی کی بے تحاشا محبتوں کے باوجود اپنی ہر سہیلی کی ماں کو حسرت سے تکا کرتی تھی۔ پاپا روٹیاں ابھی بنا لوں یا کچھ دیر بعد؟ وہ باؤل اٹھا کر لے جاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ چونکے۔ ہاں نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ پاپا میں نے آلو اور مٹر کی بھجیا بنائی ہے۔ آپ نے چکن کا کہا تھا نا، لیکن یہاں کا چکن مجھے اس کا ذائقہ پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کے چکن کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے۔ بھجیا بہت مزے کی ہے، اور میں آج اسٹور سے نیشنل کا اچار بھی لائی تھی، تھوڑا سا کھا لیں، کچھ دیر بعد روٹیاں بنا لوں گی۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ ابھی تک اس کی بات میں الجھے ہوئے تھے، اور ان کا دل تائید کر رہا تھا کہ انہوں نے صرف بیٹی کا سوچا، ماں کا نہیں۔ لیکن بیٹیوں کو سدا گھر میں بھی نہیں رہنا ہوتا۔ آخر شادی کے بعد بھی تو اسے گھر چھوڑنا ہی تھا، اور پھر اس کی ایجوکیشن کی خاطر ہی تو لایا ہوں اسے۔ وہ خود کو سمجھا رہے تھے یا دل کو، لیکن دل نے جیسے اس کمزور جواز پر احتجاج کیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے صرف بیٹی کے مستقبل کا سوچا تھا، اور شاید اپنا بھی۔ 10 سال سے وہ یہاں پڑھا رہے تھے، اور شاید اکیلے رہتے رہتے تھک گئے تھے، لیکن واپس جانے کو بھی ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کی مصروف زندگی میں وہ ناہید کو بھول جاتے تھے، یا سمجھتے تھے کہ انہیں ناہید کی یادیں
یہاں اتنا تنگ نہیں کرتی جتنا پاکستان میں تنگ کرتی تھی۔ ناہید ان کی ماں کی پسند تھی اور شادی سے پہلے انہوں نے اسے دیکھا تک نہ تھا، لیکن وہ 5 سال جو انہوں نے اس کے سنگ گزارے تھے، ناہید نے جس طرح انہیں اپنا اسیر کر لیا تھا، جیسے اماں کا خیال رکھا تھا اور اس کے عشق میں مبتلا وہ ہو گئے تھے۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اس سے عشق کیا جاتا اور پھر اس کے بعد بھی یہ عشق ایسا ہی تھا، روز اول کی طرح۔ اماں کی ضد شادی کر لو، زویا کا اصرار، وہ انکار کر کر کے تھک گئے تھے۔ وہ انہیں اپنا دل چیر کر نہیں دکھا سکتے تھے، اس لیے جب یہاں جاب ملی تو یہاں چلے آئے۔ ان 10 سالوں میں وہ 4 بار پاکستان گئے تھے اور ہر بار ہی اماں نے انہیں پاکستان میں رکنے اور شادی کرنے کے لیے کہا تھا، اور ہر بار ہی ناہید ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ پچھلی بار جب وہ پاکستان گئے تھے تو عمل کے پیپرز لے آئے تھے۔ میں چاہتا ہوں FSC کے بعد عمل وہاں پڑھے۔ نہ، میں تو اسے نہیں بھیجوں گی، گوروں کے دیس میں، شرابی اور عیسائی لوگوں میں۔ اماں، میں ہوں گا نا وہاں پہ، اکیلی تو نہیں رہے گی نا؟ اماں ناراض ہوئیں، لیکن انہوں نے منا ہی لیا تھا انہیں۔ ماں تھی نا، مان گئیں، لیکن عمل سے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ FSC کر چکی تھی اور یہاں جیسے ہی ایڈمیشن اوپن ہوئے تھے انہوں نے سب مکمل کر کے اسے بلوا لیا تھا۔ انہیں یاد آیا جب 25 دن پہلے انہوں نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا تو انہیں وہ روئی روئی سی لگی تھی، اور ایئرپورٹ پر ان سے ملتے ہی پہلی بات جو کی تھی اس نے وہ یہ تھی کہ دادی بہت رو رہی تھی۔ شاید انہوں نے اسے یہاں بلوا کر غلطی کیا تھا۔ سپتمبر میں کلاسز شروع ہوئی تھیں اور پورا سیمسٹر ڈراپ کر کے دسمبر میں آئی تھی۔ اماں نے بتایا تھا وہ بیمار ہے، اسے ٹائیفائڈ ہے، اس کا بخار بگڑ گیا ہے، اور وہ سمجھے ہی نہیں کہ وہ دادی کو چھوڑ کر یہاں آنا نہیں چاہتی۔ وہ بے چین سے ہو کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچن میں چلے آئے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو وہ اسے واپس بھجوا دیتے ہیں، لیکن جیسے یکدم ان کا دل ڈوب گیا۔ ان کے اس چھوٹے سے گھر میں اس کے آنے سے کتنی رونق اتر آئی تھی۔ ہر وقت چہکتی رہتی، کیوں نہ اماں کو یہاں بلوا لوں؟ کچن میں کھڑے کھڑے انہوں نے سوچا، تبھی اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ مجھ سے روٹیاں صحیح نہیں بنتی تھیں، دادی نے بہت سر مارا، تب کہیں جا کے دیکھیں کتنا زبردست پھلکا بنا ہے، پھولا پھولا سا، نرم اور مزے کا۔ اس نے پھلکا اتار کر ہاٹ پاٹ میں رکھا۔ عمل، انہوں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، بیٹا اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں واپس بھجوا دیتا ہوں، وہاں ہی پڑھ لینا۔ دل ڈوب گیا تھا۔ نہیں، خیر اب آ گئی ہوں تو پڑھ ہی لوں گی، اتنا خرچ کیا آپ نے۔ اس نے جلدی جلدی روٹی بیلی۔ بس آپ لمبی چھٹیوں میں ہر سال پاکستان بھجوا دیا کریں۔ تبھی باہر فون کی بیل ہوئی تھی، ضرور شامی کا ہوگا۔ اس کی سبز آنکھوں میں جیسے جگنو سے دمک اٹھے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ اس وقت پاکستان میں تو آدھی رات ہوگی، دادی تو سو رہی ہوں گی، ضرور شامی کا ہی ہوگا۔ چمگادڑوں کی طرح وہ 2 بجے تک جاگتا ہے۔ اس نے روٹی توے پہ ڈالتے ہوئے تبصرہ کیا اور باہر بھاگی۔ بابا آپ روٹی دیکھ لیجئے گا۔ اس نے شامی سے ناراضگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور شفیق احمد کے لبوں پر روٹی کو چمٹے سے پلٹتے ہوئے مسکراہٹ تھی، اور ڈوبا ڈوبا دل آپ و آپ تیرنے لگا تھا۔ شامی یہ تم ہو نا؟ لاؤنج میں ریسیور کانوں سے لگائے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہاں تو اس وقت رات کے 2 بجے ہوں گے۔ عمل دوسری طرف شامی ہی تھا۔ خیر اب معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ یہ بتاؤ دادی کی طرف جاتے ہو نا، خیال رکھتے ہو نا ان کا؟ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی بولے چلی جا رہی تھی۔ تم مجھے بتائے بغیر، مجھ سے ملے بغیر چلی گئی۔ اسے شامی کی آواز کچھ بھاری بھاری سی لگی تھی۔ ہاں تو ناراض تھی تم سے، تم نے ڈانٹا بھی تو تھا نا، میں تو تمہیں بتانے ہی آئی تھی نا۔ خیر چھوڑو، لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ نہیں، وہ شامی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی، شاید کوئی رو رہا تھا۔ یکدم فون بند ہو گیا۔ عفان یا اجو ہوں گے، اس نے سوچا۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی کہ شاید ابھی پھر فون آئے، لیکن فون نہیں آیا تھا۔ البتہ پاپا نے آواز دی تھی، وہ ٹیبل پہ کھانا لگا چکے تھے۔ چلو کل خود ہی فون کر لوں گی اور اسے بتاؤں گی اس کے متعلق۔ کیا نام تھا اس کا؟ موحد عثمان۔ کیسا بونگا لڑکا تھا، خود کو پاکستانی کہتا تھا اور پاکستان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں شفیق احمد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حشام نے ریسیور کریڈل پر ڈالا تھا اور تقریباً دوڑتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ عفان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ لٹی پٹی نڈھال اور وقفے وقفے سے ان کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔
یہ چیخیں کسی ڈر سے نہیں نکل رہی تھیں بلکہ وہ رو رہی تھیں اونچا اونچا تڑپ تڑپ کر۔ افو، عفان میری جان، وہ دروازے سے سر پٹک رہی تھی۔ ماما، وہ ان کے قریب ہی 2 زانوں بیٹھ گیا اور اس نے ان کے ہاتھ تھامے اور چوم کر چھوڑ دیے، پھر ان کا سر سینے سے لگایا اور دایاں بازو ان کے گرد حائل کرتے ہوئے ہولے سے کہنے لگا، ماما پلیز ریلیکس۔ انہوں نے نظریں اٹھا کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ خالی بیڈ، خالی کمرہ، کیسے ریلیکس کروں شامی؟ پتہ نہیں وہ سویا بھی ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا شام وہ میرے علاوہ کسی سے کھانا نہیں کھاتا تھا، میں لقمے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتی تھی۔ یہ اجو تو کھا لیتی تھی نا تمہارے ہاتھ سے بھی، آیا کے ہاتھ سے بھی، لیکن وہ نہیں، وہ ہاتھ مار کر ٹرے الٹ دیتا تھا جب تک میں خود وہ بھوکا ہوگا۔ حشام، بھلا وہاں کون اس کی ناز برداریاں کرے گا؟ کون؟ میرا بیٹا، میرا افو بھوکا ہوگا نا شامی، اسے تو نیند بھی نہیں آتی ہوگی۔ وہ رونے لگی اونچا اونچا بلند آواز میں۔ 19 سالہ حشام نے دونوں بازو ان کے گرد لپیٹ لیے۔ ماما، میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے، ڈھونڈ لوں گا، 4 دن سے میں صبح سے شام تک ڈھونڈتا رہتا ہوں اسے، وہ مجھے مل جائے گا تو ماما پرومس، ہم اسے اور اجو کو لے کے چلے جائیں گے، یہاں نہیں رہیں گے، نانوں کے گھر چلے جائیں گے، وہ گھر آپ کا بھی تو ہے نا، آدھا آپ کا آدھا خالہ کا، ہم اپنے حصے میں رہ لیں گے، نانوں کبھی منع نہیں کریں گی، نانوں بھی تو اکیلی ہے نا، وہ ہمارے جانے سے خوش ہو جائیں گی، اور خالہ کو بھی جو ہر وقت ان کی فکر رہتی ہے نہیں رہے گی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا شام؟ انہوں نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل سچ ماما، بس آپ دعا کریں، اللہ دعائیں سنتا ہے اور ایک ماں کی دعا تو وہ ضرور سنے گا، رد نہیں کرے گا۔ حشام نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ چلیں آئیں، میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں۔ اس نے انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ میں اجو کے کمرے میں سوؤں گی۔ وہ آنکھ کھلنے پر اٹھ کر رونے لگتی ہے، اسے عفان یاد آتا ہے۔ وہ شاہ ٹولی ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اسے کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں، لیکن وہ عفان کو نہیں بھولتی، اور میں تو ماں ہوں اس کی، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تمہارے ڈیڈی نے یہ ظلم کیوں کیا حشام؟ ہم کیا کہتے تھے انہیں؟ اور ان کے آنے پر تو میں اسے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی تاکہ اسے دیکھ کر انہیں غصہ نہ آئے، پھر بھی انہوں نے حشام کے ہاتھ تھام لیے۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کا بند توڑ کر ان کے رخساروں پہ پھیل رہے تھے، لیکن اب ان کی آواز بلند نہیں تھی، وہ ہولے ہولے رو رہی تھی۔ ماما پلیز، اب آپ بالکل نہیں روئیں گی، میں آپ کو سکون کے لیے ٹیبلٹ دیتا ہوں، آپ آرام سے سو جائیں۔ میں ادھر لاؤنج میں ہی صوفے پہ لیٹا ہوں، اجو روئی تو میں خود دیکھ لوں گا اسے، لیکن آپ کو آرام اور سکون سے سونا ہے۔ کتنی راتوں سے آپ ایسے ہی جاگ رہی ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اجو کا کیا ہوگا؟ ڈیڈی اسے بھی کسی ادارے میں چھوڑ آئیں گے۔ حشام نے جیسے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا، تو پھر آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، پرومس۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ 19 سال کی عمر میں کسی سمجھدار اور مدبر مرد کی طرح بات کرتا تھا۔ یہ ان کا بیٹا تھا، لیکن انہوں نے اسے کبھی وہ توجہ نہیں دی تھی جو اس کا حق تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی عفان بھی تو تھا۔ جب انہوں نے حشام کو گود میں لیا تھا تو انہیں لگا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر کر ان کی گود میں آ گیا ہے، لیکن جب نرس نے کمبل میں لپٹا دوسرا بچہ ان کی گود میں ڈالا تھا تو وہ گنگ سی ہو گئی تھی۔ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر وہ اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ہمارا ایک بچہ بالکل نارمل ہے، جبکہ دوسرا، عبدالرحمن ملک ان کے پاس بیٹھے ہولے ہولے بتا رہے تھے، اگر تم کہو تو اسے کسی ادارے کو دے دیں۔ یہ اس کی پیدائش کے 10 دن بعد کی بات تھی اور عبدالرحمن نے ان کی رائے چاہی تھی۔ ہرگز نہیں، 10 دن کے بچے کو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ یہ ہمارا بچہ ہے عبدالرحمن، ہم کیسے؟ آنسو ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے گر کر اس کے کمبل میں جذب ہونے لگے۔ اوکے ریلیکس، میں نے تو تمہارے لیے کہا تھا، آگے چل کے مشکل ہوگی ایسے بچے کے ساتھ۔ نہیں مشکل ہوگی، مجھے کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسے یوں بازوؤں میں لیا جیسے چھپا رہی ہوں۔ عبدالرحمن نے کوئی زیادہ پرواہ نہیں کی تھی کیونکہ حشام تھا نا۔ حویلی میں پورا مہینہ پھر چراگاہ ہوتا رہا، خیرات دی جاتی رہی، آخر سلیمان ملک کا پوتا تھا اور اس حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا۔ کتنے سالوں بعد حویلی میں کوئی بچہ پیدا ہوا تھا۔ عبدالرحمن کے بعد ایک بھائی، پھر ناہید تھی، اور ناہید کے بعد یہ پہلی خوشی تھی جو اس حویلی نے دیکھی تھی۔ عبدالرحمن سے چھوٹے بھائی بھی بے اولاد تھے، اور عبدالرحمن جن کی پہلی شادی اپنی چچا زاد سے 20 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اولاد سے محروم ہی رہے تھے۔ 14 سال بعد انہوں نے دوسری شادی کی تھی اور اللہ نے انہیں ایک نہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ دوسرا بیٹا نارمل نہیں تھا، لیکن ایک تو تھا نا حویلی کا وارث، سو خوشیاں منانا تو بنتا تھا نا، اور خوشیاں منائی گئی تھیں دل کھول کے، لیکن وہ تو ہر وقت عفان کو یوں گود میں لیے بیٹھی رہتی تھی جیسے ابھی کوئی چھین کے لے جائے گا۔
اس نے عبدالرحمن سے کہا، عبدالرحمن میں مر جاؤں گی، مجھے ہر لمحہ یہاں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی اسے مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ کسی کی جرأت ہے جو ہمارے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ عبدالرحمن آج کئی دنوں بعد اندر حویلی آئے تھے۔ ڈیرے پر ابھی تک جشن منایا جا رہا تھا۔ انہوں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ جیسا بھی ہے یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا خون ہے، اپنے خون سے سینچا ہے میں نے اسے، میں اسے خود پالوں گی۔ ہاں ہاں ضرور۔ عبدالرحمن تو یوں بھی ان کے حسن کے اسیر تھے۔ 14 سال انہوں نے اپنے سے 10 سال بڑی چچا زاد بہن کے ساتھ بڑی بے رنگ زندگی گزاری تھی۔ تو پھر کراچی چلے نا اپنے گھر، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم عفان کو انہیں دکھائیں گے، کیا پتہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے۔ آج کل تو بڑی ترقی کر لی ہے دنیا نے۔ اور وہ کراچی آ گئیں۔ کراچی تو آنا ہی تھا کیونکہ وہ بیاہ کر کراچی ہی آئی تھیں، اور یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ وہ حویلی میں نہیں رہیں گی جہاں ان کی سوکن رہتی تھی۔ حویلی تو وہ خاص موقعوں پر ہی جاتی تھی، اور اب تو حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا اور اب ان کا حویلی جانا بنتا تھا، لیکن وہ صرف 27 دن بعد آ گئی تھی۔ بڑی اماں کو عبدالرحمن نے کیسے منایا تھا انہوں نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ کراچی آ کر خوش تھیں کہ یہاں بھانت کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہید نہا کر اپنی ساس کے ساتھ مبارک دینے آئی تو پہلی بار ان کی باتیں سن کر دل کو سکون ملا تھا۔ نہید کے ہاں عمل پیدا ہوئی تھی۔ عمل کی دادی نے عفان کو بھی گود میں لیا تھا اور پیار بھی کیا تھا، اور ان کے علاوہ وہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے عفان کو پیار کیا تھا۔ عبدالرحمن نے تو کبھی عفان کو پیار نہیں کیا تھا۔ ہاں کبھی کبھی وہ اسے غور سے دیکھتے ضرور تھے۔ دل چھوٹا مت کرو بیٹی، یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ یوں ہی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ اس کی پرورش کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک صحت مند بیٹا بھی تو دیا ہے۔ اور انہوں نے دل و جان سے اس کا دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ حویلی میں حشام کو سنبھالنے والے بہت تھے۔ یہاں عبدالرحمن نے اس کے لیے گورننس رکھ لی، کیونکہ وہ عفان کے ساتھ مصروف ہوتی تو حشام ذرا سا بھی روتا تو عبدالرحمن بے چین ہو جاتے تھے۔ پہلے حشام کو دیکھو جانو، لیکن یہ وہ بے بسی سے عفان کو دیکھتی جو روتا تو روتا ہی چلا جاتا تھا۔ یوں گورننس آ گئی اور انہوں نے حشام کی طرف دیکھا۔ ماما کیا سوچ رہی ہیں؟ چلے میں نے کہا نا آپ نے کچھ نہیں سوچنا، یہ ان کا بیٹا تھا، ہر لمحہ ان کا خیال رکھتا۔ مجھے معاف کر دو حشام، میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں۔ میں نے عفان اور اجو کی ذمہ داری میں کھو کر تمہارا کبھی خیال نہیں رکھا۔ میں نے تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح کوئی اچھی ماں رکھتی ہے نا؟ میں اچھی ماں نہیں ہوں نا؟ میں کبھی بھی اچھی ماں نہیں تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ماما، حشام نے تڑپ کر ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے، آنکھوں سے لگائے، اور پھر اس طرح ہاتھوں میں لیے بولا، آپ بہت اچھی ماں ہیں، دنیا کی عظیم ماؤں میں سے ایک ماں، اور مجھے فخر ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ ماما میں کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں رہا، بہت بچپن میں ہی مجھے آپ کی مجبوری اور آپ کی ذمہ داری سے سمجھوتا کرنا آ گیا تھا۔ آپ ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا۔ حشام کبھی اپنی ماں سے ناراض نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ان کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ نمودار ہوئی اور انہوں نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ انہیں لیے کمرے تک آیا، انہیں نیند کی ایک گولی دی اور پھر کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پہ لٹاتے ہوئے ان پہ کمبل اڑا دیا۔ پاس ہی کرسی پہ بیٹھ گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اس کی ماما تھی، بیگم عبدالرحمن ملک، جو بے حد نفاست پسند، بہت ویل ڈریسڈ اور بے انتہا خوبصورت تھیں۔ اور جب عبدالرحمن شاہ پہلی بار انہیں حویلی لے کے گئے تھے تو سب نے دانتوں میں انگلیاں دے لی تھیں۔ ارے یہ اتنی حسین لڑکی عبدالرحمن کو کیسے مل گئی؟ حتیٰ کہ بڑی امی نے بھی ان کے حسن کو سراہا تھا، اور یہ سب اسے ڈیڈی نے ہی تو بتایا تھا۔ تمہاری ماں دنیا کی حسین ترین عورت ہے حشام، لیکن اس نے اپنے آپ کو رول لیا ہے۔ کیسی ویران اجڑی سی لگ رہی تھی اس وقت۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے انہوں نے بال نہیں بنائے تھے، کپڑے نہیں تبدیل کیے تھے، شاید جب سے عفان گیا تھا۔ وہ گیا کہاں تھا؟ اسے تو لے جایا گیا تھا، اور ڈیڈی تھے جو اسے لے کے گئے تھے۔ ڈیڈی نے میڈم نیلوفر کو جانے کیا کہا تھا؟ نہیں، نیلوفر کو جانے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ ارے نہیں جاؤں گی کہیں، دم گھٹتا ہے اس بند فلیٹ میں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے عبدالرحمن صاحب کہ ایک بیوی تو یہ اتنے بڑے گھر میں رہے اور دوسری 2 کمروں کے فلیٹ میں؟ اور بیچارے عبدالرحمن ملک بھاگتے چلے آئے تھے، انہیں حشام کی ناراضگی گوارا نہ تھی۔ چلو اپنا سامان سمیٹو فوراً، انہوں نے آتے ہی حکم دیا تھا۔ اور کس کی اجازت سے آئی تھی تم؟ اپنے گھر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، شامی کی ماں کا ہے۔ چلو 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، نہیں تو ابھی طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں۔ نیلوفر کو تو انہوں نے بھیج دیا تھا، لیکن ان کا سارا غصہ ماما پہ اترا تھا،
کیونکہ اسی وقت عفان کو دورہ پڑ گیا تھا اور یہ دورے تقریباً 4 سال سے پڑ رہے تھے۔ وہ خوفناک چیخیں مارتے ہوئے سارے گھر میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ پھر اس نے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے تھے دانتوں سے۔ حشام نے ملازم کے ساتھ مل کر بڑی مشکل سے اسے پکڑ کے کمرے میں بند کیا تھا اور عبدالرحمن ملک غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اتنے سالوں تک میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ حشام پہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے یا اسے سنبھالے؟ خادم ہے نا، زیادہ تو وہی سنبھالتا ہے۔ وہ منمنائی تھی۔ نیلوفر نے بہت پہلے مجھے کہا تھا کہ ان بچوں کو کسی ادارے میں بھیج دو۔ نہیں نہیں، وہ ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ اجو نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو بالکل بے ضرر سی ہے، کچھ نہیں کہتی۔ لڑکی ذات ہے عبدالرحمن خدا کے لیے۔ اور عبدالرحمن اٹھ کر بیڈ روم میں چلے گئے تھے اور وہ یہاں ہی بیٹھی روتی رہی تھی، کانپتی رہی تھی، اور عبدالرحمن کچھ دیر بعد تیار ہو کر نیلوفر کے فلیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ 7 ماہ پہلے انہوں نے خاموشی سے نیلوفر سے شادی کر لی تھی۔ اس شادی کو 7 ماہ ہی تو ہوئے تھے اور بڑی امی کو وفات پائے بھی تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ اب بہت کم حویلی جاتے تھے، بس کام سے، اور ان کا زیادہ وقت نیلوفر کے ساتھ ہی گزرتا تھا، حالانکہ وہ ماما کے پاؤں کی خاک بھی نہیں تھی۔ اور اس وقت بھی وہ چلے گئے تھے اور حشام بہت ڈس ہارٹ ہوا تھا۔ وہ ان کے لیے اداس تھا، اسے ان سے بہت کچھ شیئر کرنا تھا، لیکن وہ چلے گئے تھے اور عمل بھی اپنے پاپا کے پاس چلی گئی تھی بغیر ملے۔ اس روز وہ دادی کے پاس بہت دیر بیٹھا تھا اور دادی سے سفارش کرنے کو کہا تھا، اور ڈیڈی اس عرصے میں عفان کو لے کے چلے گئے تھے۔ ساری رات عفان نے ماما کو جگایا تھا اور وہ تھک کر سو رہی تھی کہ ڈیڈی اسے لے گئے اور ماما کی حالت خراب ہو گئی، اور 4 دن سے وہ ایدی سینٹر اور دوسرے اداروں کے چکر لگا رہا تھا، لیکن عفان کہیں بھی نہ تھا۔ اس نے ماما کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ وہ چپکے سے باہر آیا۔ آج بھی عمل سے بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن چلو اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے اب، اور یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتی۔ لاؤنج میں صوفے پر کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سمرین پلیز ایسا مت کرو، کیوں کر رہی ہو اس طرح؟ احسن بہت دیر سے اسے سمجھا رہے تھے اور اس کے آنسو خاموشی سے، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے ہمارا بیٹا ہے، تم اسے ایکسیپٹ کر لو۔ تمہیں اس کا کتنا انتظار تھا اور اب تم اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہو۔ مجھے اس کا تو انتظار نہیں تھا، میں نے جس کا انتظار کیا تھا وہ تو… اس کی نظریں سامنے دیوار پہ لگے پوسٹر کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ بے حد خوبصورت بچہ جیسے کلکاریاں مارتا ہوا گود میں آنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے پوسٹر سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کے آنسو پہلے سے زیادہ روانی سے بہنے لگے تھے۔ دیکھ سمرین، احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے، ہمارا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اسے تھوڑا سا بڑا ہونے دو۔ یہ جو رسولیاں اس کے چہرے پر ہیں ان کو آپریٹ کر دیا جائے گا۔ اور نہیں، اس نے ہاتھ چھڑا لیے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا احسن، یہ میرا بیٹا، ہمارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بدصورت ہے۔ اس کا سر دیکھا ہے تم نے؟ انڈے کی طرح بالکل سپاٹ، ایک بال بھی نہیں۔ میں نے چھوٹے بچے دیکھے ہیں، یہ بالوں سے بھرا ہوتا ہے، اور یہ اس کے بال کبھی نہیں اگیں گے، اور یہ اس انڈے کے چھلکے جیسے سر کے ساتھ کتنا بھیانک لگے گا۔ سوچو سوچو احسن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمو، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی۔ اچھا، وہ طنز سے ہنسی، اور اس کا دماغ، مجھے تو لگتا ہے یہ نارمل بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک ایب نارمل بچہ، ڈاکٹر احسن اور سمرین احسن کا بچہ۔ وہ عجیب طرح سے ہنسی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے سمرین، ہم نے اللہ کو بلا رکھا تھا۔ اس نے چاہا کہ ہم اسے یاد رکھیں، اسے پکاریں، اس سے دعا مانگیں۔ تم بھی دعا مانگو اللہ سے۔ کیا دعا مانگنے سے یہ تبدیل ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی خوبصورت بچہ آ جائے گا، ایسا ہی جیسا کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ سمرین، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ احسن بیزار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تمہاری وجہ سے میں بہت ڈسٹرب رہنے لگا ہوں۔ کل تھیٹر میں آپریشن کے لیے گیا اور آپریشن کیے بغیر آ گیا۔ مجھے لگا میں غلط کر دوں گا۔ جب تم اسے گود میں لوگی، پیار کرو گی، دودھ پلاؤ گی، تو خود بخود تمہارے دل سے محبت کے سوتے پھوٹ پڑیں گے۔ تم تو ماں ہو سمرین، اور میں باپ، پھر بھی ان چند دنوں میں مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ میں جب اسے گود میں اٹھاتا ہوں تو میرے آنسو میرے اندر گرنے لگتے ہیں، اس خیال سے کہ آنے والے کل میں میرا بچہ کتنی تکلیف سے گزرے گا۔ ہم اسے باہر لے جائیں گے، اس کا علاج کرائیں گے، پلیز سمرین۔ سمرین سر جھکائے روتی رہی، جیسے اس نے احسن کی ایک بات بھی سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ احسن آیا کو بچے کے متعلق ہدایات دے کے چلا گیا۔ سمرین یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ بچہ رو رہا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تھی، وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ آیا نے آ کر بچے کو اٹھا لیا۔ شاید بھوک لگی ہے بیگم صاحبہ، آپ اسے پکڑیں تو میں اس کا فیڈر بنا لوں۔
نہیں، اسے کاٹ میں ڈال دو۔ آیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نسرین کو کہو فیڈر بنا دے۔ آیا بچے کو لے کر باہر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر ہولے ہولے چلتی ہوئی کاٹ کے پاس آئی۔ ننھے سے تکیے پر ننھا سا گڑھا تھا، وہ تکیے پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر یکدم مڑی اور دروازے کے پاس سے آواز دی، نسرین، خان کو بھیجو۔ خان چوکی دار تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خان اندر آیا۔ جی بیگم صاحب۔ خان، یہ کاٹ دوسرے کمرے میں بھجوانی ہے۔ جی میں قاسم کو لے کے آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے کاٹ گیسٹ روم میں رکھوا دی، جہاں چند دنوں سے آیا رہ رہی تھی۔ آیا کو احسن لایا تھا۔ نسرین، زرینہ کو کہو کہ میں نے کاٹ گیسٹ روم میں رکھوا دی ہے، وہ بچہ اپنے پاس ہی رکھے، میرے پاس مت لایا کرے۔ نسرین کو کہہ کے وہ اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا وہ ابارشن کروا لیتی۔ وہ پھر رو رہی تھی۔ یہ بچہ سزا ہے یا آزمائش؟ اور احسن کہتا ہے کہ میں شکر ادا کروں، کس بات پہ؟ سزا پر یا آزمائش پر؟ لوگ تو مجھ پہ ہنسیں گے۔ اس کا دل جیسے پتھر ہو رہا تھا، اور اس میں اپنے بچے کے لیے کہیں کوئی گداز نہیں تھا۔ بچہ جسے 9 ماہ تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، وہ اسے بد دعا دے رہی تھی، اللہ کرے مر جائے، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھے اور جانے کہ سمرین احسن نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے۔ آنسو تک کیا بھگو رہے تھے، تبھی فون کی بیل ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ پڑے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ آپا کیسی ہیں؟ دوسری طرف سبین تھی۔ گھر آنا مبارک ہو۔ اور وہ کیسا ہے چھوٹو؟ یہ احسن بھائی، انہوں نے مجال ہے جو کچھ بتایا ہو، کہہ رہے تھے آ کے دیکھ لینا۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ ابھی آخری پیپر دے کے آئی ہوں اور اب بازار جا رہی ہوں۔ یار کیا کروں، امی میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کچھ چیزیں بھی لینی ہے نا تم سب کے لیے۔ کافی کچھ تو پہلے ہی لے لیا ہے، کیا کرنا ہے سب، اتنا کچھ تو ہے۔ وہ تو آپ نے لیا ہے، ہم نے بھی تو کچھ لینا ہے، اور احسن بھائی کی امی نے تو پورا جہیز تیار کیا ہوا ہے، بڑا خوش قسمت ہے آپ کا بیٹا۔ وہ بیچاری تو تڑپ رہی ہیں اسے دیکھنے کو، لیکن ان کا پلاسٹر ابھی 1 ہفتے بعد اترنا ہے۔ احسن بھائی نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جس روز آپ اسپتال گئی تھی اسی روز ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا۔ سبین کی وہی پرانی عادت زیادہ بولنے کی جو اسے بہت اچھی لگتی تھی کہ محلے بھر کی خبریں سنا دیتی تھی، آج بری لگ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا وہ فون بند کر دے۔ اچھا آپ بتائیں نا کس پہ گیا ہے، آپ پر یا احسن بھائی پہ؟ اس کا دل جیسے کٹنے لگا۔ کہا تو ہے احسن نے، خود دیکھ لینا۔ آپ دونوں بھی نا، دوسری طرف سے سبین نے دانت پیسے تھے۔ خیر کل آ تو رہے ہیں، دیکھ لیں گے۔ اچھا امی بلا رہی ہیں، اور سمرین نے شکر کیا تھا، اس نے فون خود ہی بند کر دیا۔ اب پھر وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ کل جب سبین اور امی اسے دیکھیں گی اور سبین کیا کہے گی، کتنی ہرٹ ہوگی نا وہ بھی میری طرح، اور پھر کتنی ہی دیر وہ یوں ہی ہاتھ گود میں دھرے خالی اس ذہن سی بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، اور تھک ہار کر والیوم 5 کی گولی کھا کر لیٹ گئی۔ بہت دیر سونے کے بعد اٹھی تو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے انٹرکام پر نسرین کو اندر آنے کے لیے کہا، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس نے نسرین کے اندر آنے پہ کہا، اور پھر احسن کا پوچھا۔ صاحب نہیں آئے باجی، ان کا فون آیا تھا، وہ آج رات نہیں آئیں گے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، بہت برا حادثہ ہوا ہے جی، بہت زخمی ہیں، ٹی وی پر بھی بتا رہے تھے جی۔ جب فون آیا تھا تو مجھے جگا دیتی، انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ سو رہی ہیں تو نہ جگاؤں، وہ کہہ رہے تھے وہ خود فون کر لیں گے دوبارہ۔ اچھا پہلے مجھے دودھ گرم کر کے دے دو، پھر ایک سلائس اور تھوڑا سا سوپ، میں نے تازہ یخنی بنائی ہے دیسی چوزے کی، صاحب نے کہا تھا وہ لے آؤں۔ اس نے سر ہلا دیا اور نسرین چلی گئی۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی بیٹھی حادثے کے متعلق سوچتی رہی، پھر اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو نسرین دودھ رکھ کر جا چکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا اور سامنے دیوار کی طرف دیکھا۔ خوبصورت بچوں کے 3 پوسٹر جو سبین نے لگائے تھے۔ حالانکہ ان کی ضرورت نہیں، آپ احسن بھائی کو ہی دیکھ لیا کریں۔ سبین ہنسی تھی۔ وہ دودھ پیتے ہوئے ان پوسٹرز کو دیکھتی رہی، پھر کپ ٹیبل پہ رکھ کر وہ کھڑی ہو گئی، اور جب نسرین اس کے لیے یخنی اور سلائس لے کے آئی تو وہ تینوں پوسٹر اتار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ نسرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہائے کتنے پیارے بچے تھے، آپ نے ایسے ہی ٹوٹے ٹوٹے کر دیے، مجھے دے دیتی۔ یہ گند اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، اس نے بلا وجہ ہی اسے ڈانٹا۔ وہ کبھی ملازموں کو سے خفا نہیں ہوتی تھی، اور نسرین کا تو بہت ہی خیال رکھتی تھی، یتیم بچی تھی۔ اللہ میں ڈر گئی، میرا ٹائمر بجا تھا۔ تبھی وہ اس کے
کہا گیا۔ یتیم بچی تھی اور شادی کے بعد جب وہ احسن کے ساتھ یہاں جہلم آئی تھی تب سے ہی وہ اس کے پاس تھی۔ نسرین نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خالی دیوار جیسے ایک اور پوسٹر سے سج گئی تھی۔ انڈے کے چھلکے جیسا بغیر بالوں کے سر، پیشانی پر اخروٹ برابر رسولی اور کٹا ہوا ہونٹ۔ نہیں، اس نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ نسرین پتہ نہیں کب چلی گئی تھی۔ ٹیبل پر یخنی پڑی تھی اور بھوک جیسے مر گئی تھی۔ اس نے بے دلی سے 2-3 نوالے لیے۔ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، پھر آواز بند ہو گئی اور ساتھ ہی نسرین دستک دے کے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کمبل میں لپٹا بچہ تھا۔ جاگ گیا جی، رو رہا تھا۔ اس نے بچہ بیڈ پہ لٹا دیا۔ بچہ اچھی طرح پیک تھا۔ وہ کہاں ہے؟ زرینہ۔ وہ بچے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں نسرین پر تھیں۔ جی وہ تو گر چلی گئی۔ اس کا بچہ گر گیا تھا جی، چھت سے۔ اس نے صاحب کو بتا دیا تھا صبح آ جائے گی۔ ماں ہے نا جی، صبر نہیں کر سکی، ورنہ بچے کی دادی نے تو منع کیا تھا اس وقت رات میں نہ آئے۔ بچہ بیڈ پر دائیں طرف لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زرینہ چلی گئی تھی اور بچہ آج رات اسے ہی سنبھالنا تھا۔ نسرین؟ لیکن نہیں، نسرین تو ابھی خود بچی ہے، بھلا بچے کو وہ کیسے سنبھالے گی؟ اور رات کو وہ خود تو لاؤنج میں کارپیٹ پر گدا بچھا کے سو جاتی تھی، تو کیا بچے کو بھی؟ اور بچے کا نام؟ اس کا دھیان خود بخود ہی نام کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے کتنے ہی نام سوچ رکھے تھے، اگر لڑکا ہوا تو یہ نام رکھیں گے اور لڑکی ہوئی تو یہ۔ اور اب پتہ نہیں احسن نے کیا نام لکھوایا تھا، اس نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ ان 10 دنوں میں ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا۔ نسرین دودھ بنا کے لے آئی تھی۔ سو رہا ہے۔ اس نے جھک کر بچے کو دیکھا، تبھی وہ نیند میں کسمسایا۔ نسرین بیٹا، تم ذرا اسے فیڈر پلا دو، دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے نا۔ یہاں ہی بیٹھ جاؤ، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، کھلی ہوا میں دل گھبرا رہا ہے، اور اس کا ڈائپر وغیرہ بھی چینج کر دینا۔ نسرین نے سر ہلا دیا تھا اور بڑی خوشی خوشی بچے کو گود میں لے کے آلتی پالتی مار کے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کے باہر آ گئی اور برآمدے میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگی۔ آسمان بالکل تاریک تھا اور لان میں درختوں کے پتے تیز ہوا سے شور مچا رہے تھے۔ ہوا میں بہت خنکی تھی، شاید بارش ہونے والی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی برآمدے میں کھڑی رہی، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے کمر میں درد کا احساس ہوا۔ سٹیچز میں کھچاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی 10 دن ہی تو ہوئے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ مزید کھڑی نہ رہ سکے گی۔ وہ اندر آ کر لاؤنج میں صوفے پر گر سی گئی۔ نسرین بیڈ روم سے باہر آئی۔ سو گیا ہے وہ، دودھ پیتے ہوئے شرٹ گندی ہو گئی تھی، میں نے وہ بھی بدل دی ہے۔ نسرین نے آ کے بتایا۔ کتنا کام رہتا ہے تمہارا، اور تم نے کھانا کھا لیا؟ برتن دھونے ہیں اور کچن سمیٹنا ہے، اور کھانا ابھی نہیں کھایا۔ پہلے کھانا کھا لو اور یہ ریموٹ مجھے دے دو۔ جی وہ بیبی اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ میری اماں کہتی تھی چھوٹے بچے اکیلے میں ڈر جاتے ہیں۔ آپ اندر، تم جاؤ اپنا کام ختم کرو اور مجھے نصیحتیں مت کرو۔ اسے غصہ آیا تھا۔ نسرین سر جھکا کے کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھتی رہی۔ ٹی وی پر حادثے کی خبر ہی دکھائی جا رہی تھی۔ وہ تھک گئی تھی اور لیٹنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے بیڈ روم میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی جہاں وہ تھا، اور وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ اسے دیکھنے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ مختلف شکلوں میں بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ کٹے پٹے ہونٹوں سے جھانکتے مسوڑے اور ٹپکتی رال، ناک کا بھیانک سوراخ۔ بچے ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس نے جھرجھری سی لی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور روم میں آ گئی۔ بچہ بیڈ پر اس طرح لپٹا پڑا تھا، نسرین نے اس کے ارد گرد تکیے رکھ دیے تھے۔ لگتا ہے نسرین کو اماں نے بچے سنبھالنے میں بھی ایکسپرٹ کر دیا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آج نسرین سے کہوں گی ادھر میرے کمرے میں ہی سو جائے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھنے کی بجائے صوفہ چیئر پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے صبح سے اب تک کوئی میڈیسن نہیں لی تھی اور تھوڑی دیر بعد درد کی لہریں سی اٹھ رہی تھی۔ اس نے سر چیئر کی پشت پہ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی فون کی بیل ہوئی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کے فون اٹینڈ کیا۔ کیسی ہو جانو؟ دوسری طرف احسن تھا۔ اس کی آواز سے تھکاوٹ نمایاں تھی۔ فارغ ہو گئے ہیں آپ؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں، بس چائے پینے کے لیے آیا تھا۔ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، 40-50 بندے زخمی ہیں، 10-15 مر گئے ہیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں۔ میڈیسن لے لی تھی؟ زرینہ کے جانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ یوں بھی کل آنٹی اور سبین آ رہی ہیں، سنبھال لیں گی۔ اوکے ڈیئر، اپنا خیال رکھنا۔ فون بند ہو گیا تھا، لیکن وہ ریسیور ہاتھوں میں تھامے کھڑی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے ریسیور کریڈل پہ ڈالا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کمر میں ٹیس سی اٹھی تو وہ لیٹ گئی۔ نسرین پتہ نہیں کب کام سے فارغ ہوئی تھی اور کب لاؤنج میں اپنا گدا بچھا کے سو گئی، اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ بچہ رونے لگا تھا۔ اس نے چوستی اس کے منہ میں دے دی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے نہ دیکھے، لیکن اس کی نظر پھر بھی اس کے کٹے ہوئے ہونٹوں پہ پڑ گئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ نسرین،
وہ اس کو آواز دیتی ہوئی اٹھی، دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ نسرین بے فکری کی نیند سو رہی تھی۔ نسرین، اس نے پھر آواز دی اور اس کی نظر وال کلاک پہ پڑی۔ 1 بج رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کے وہ اندر آئی اور بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ٹیبل کی طرف دیکھا۔ نسرین نے سونے سے پہلے اس کے دونوں فیڈر دھو کر بوائل کر کے رکھ دیے تھے۔ پھر اس کی نظر باسکٹ پہ پڑی جو غالباً نسرین نے ہی گیسٹ روم سے لا کے یہاں رکھی تھی۔ اس باسکٹ میں بچے کی ضرورت کا سامان تھا۔ اس نے دودھ کا ڈبہ اور فیڈر بھی باسکٹ میں رکھ دیے اور لاؤنج میں کی ریک سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اندرونی گیٹ کھول کر پورچ کی طرف آئی۔ باسکٹ نیچے رکھ کر اس نے گاڑی کا لاک کھولا۔ وہ بچے کو ایک ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے بچے کو پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور کسی خیال سے وہ مڑ کے اندر گئی۔ اب اس نے کیری کاٹ بھی لے لی تھی اور بچے کو اس میں لٹا کے اس نے سٹریپ باندھے، باسکٹ بھی رکھی اور پھر گیٹ کا تالا کھولا۔ قاسم اور خان اپنے کوارٹر میں سو رہے تھے۔ گاڑی باہر نکال کے اس نے اتر کر گیٹ بند کیا۔ سٹیچز میں کھچاؤ بھی تھا اور درد بھی۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی لیکن وہ گاڑی کو دوڑا رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اس کے ذہن میں ابھی کچھ واضح نہیں تھا۔ باہر جھکڑ چل رہے تھے، شاید آندھی آنے والی تھی۔ پھر پانی کی موٹی موٹی بوندیں بھی گرنے لگیں اور ایکسلریٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ موہت عثمان نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی امل شفیق کو دیکھا۔ وہ آج بلیک جینز پر لیدر کا ہاف کوٹ پہنے ہوئی تھی اور سر پہ ٹوپی کی بجائے سفید ڈاٹس والا سیاہ سکارف تھا، اور وہ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے امل شفیق کے متعلق 3-4 بار سوچا تو ضرور تھا، یا شاید 3-4 سے زیادہ بار، لیکن اسے دوبارہ ملنے کی اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ حالانکہ آج صبح جب وہ بابا کو اس کے متعلق بتا رہا تھا تو اسے دل میں تھوڑا سا افسوس ضرور ہوا تھا کہ اس مخلص سی لڑکی کو اس نے غلط نمبر دیا تھا۔ تم مسز امیت کے مہمان ہو؟ وہ بار کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ دراصل یہ ایک ہی گھر کے 2 پورشن تھے۔ دونوں پورشنز کے گیٹ اور عمارت بالکل الگ ہی تھی، لیکن لون کو صرف یہ خوبصورت بار الگ کرتی تھی۔ بنانے والے نے جیسے انہیں کرائے پر دینے کی غرض سے بنایا تھا۔ موہت کے کہنے پر عثمان صاحب کل شام آئے تھے اور اسے گھر لے دیا تھا۔ وہ شام کو ہی اپنا سامان اٹھا کے لے آیا تھا۔ ساتھ واپس آتا تو وہ بھی آ جاتا۔ اس کی ساتھ سے بات ہو گئی تھی۔ وہ شارجہ گیا ہوا تھا اپنے والدین سے ملنے۔ اس کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے انہوں نے اسے بلا لیا تھا، ورنہ وہ لمبی چھٹیوں میں ہی جاتا تھا۔ 3 سال پہلے جب وہ برمنگھم سے آیا تھا تو اس کی ملاقات پہلے دن ہی ساتھ سے ہوئی تھی۔ ساتھ فیصل آباد پاکستان کا رہنے والا تھا، لیکن اس کے والد شارجہ میں جاب کرتے تھے۔ وہ پہلے سال ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے، دوسرے سال دونوں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا تھا اور اب تیسرے سال پھر وہ ہاسٹل میں تھے۔ لیکن اس ہاسٹل میں سوائے سعد کے اور اس کے کوئی اور مسلمان نہیں تھا، جبکہ پہلے والے ہاسٹل میں مصری، یمنی، اردنی، انڈین، پاکستانی لڑکے بھی تھے۔ پہلے ہاسٹل کا نام اورناڈو تھا، دوسرا ہالنز تھا۔ تم مسز امیت سے ملنے آئے ہو؟ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اس نے اپنی بات دہرائی۔ نہیں، میں نیا کرایہ دار ہوں۔ اوہ گڈ! خوشی اس کی سبز آنکھوں میں واضح طور پر نظر آئی تھی، اور پھر اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ میں کبھی کبھی بالکل بھلکڑ ہو جاتی ہوں، حالانکہ پاپا نے بتایا بھی تھا کہ مسز امیت لندن جا رہی ہیں اور ساتھ والا گھر خالی ہو رہا ہے، اور یہ مسز امیت جاتے ہوئے ملی بھی نہیں۔ آخر کو انڈین تھی نا، ہماری ازلی دشمن۔ وہ ہنسی۔ چلو اچھا ہے، اب تمہیں صبح صبح بھاگ کے پارک میں نہیں آنا پڑے گا شور و گل سے گھبرا کے۔ خیر وہاں ہمیشہ شور و گل نہیں ہوتا، وہ سب نیو ایئر نائٹ کی وجہ سے تھا، لیکن میرا ارادہ تھا شروع سے کہ ہم کوئی الگ اپارٹمنٹ لیں گے۔ تم اکیلے رہو گے یہاں؟ میرا ایک دوست ہے ساتھ، وہ بھی رہے گا۔ کیسا ہے؟ وہ بار کے اور قریب ہوئی تھی۔ اچھا ہے۔ موہت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لڑاکا تو نہیں ہے؟ وہ اس کے لان میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ نہیں تو، وہ بے حد سنجیدہ اور کم گوسا ہے، تم سے بھی زیادہ۔ وہ پھر ہنسی تھی، اور موہت کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی کسی نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سنجیدہ اور کم گو ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ کافی باتونی ہے، لیکن شاید اس لڑکی سے تو کم ہی ہوگا۔ تم کب آئے ہو ادھر؟ اس کا جواب سنے بغیر اس نے اگلا سوال داغ دیا تھا۔ رات کو۔ بابا کے دوست نے یہ جگہ دیکھ کر لینڈ لیڈی سے بات کر لی تھی پہلے۔ رات بابا آئے تو ہم آ گئے۔ بابا آج واپس چلے جائیں گے یا پھر کل؟ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ وہ اشتیاق سے تھوڑا سا آگے جھکی۔ اور ماما؟ پھر یکدم جیسے اسے یاد آ گیا کہ اس کی ماما تو ہسپتال میں ہے، اور اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ بابا اندر آرام کر رہے ہیں، میں ذرا گروسری کے لیے مانچسٹر اسٹور تک جا رہا ہوں۔
تو چلو میں بھی جا رہی ہوں، میں باہر گیٹ پہ تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ وہ باڑ کے پاس سے ہٹ کر شاید گھر کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ عجب چپکو لڑکی ہے، اس نے سوچا، اور یہ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے تو خواہ مخواہ وقت بے وقت ڈسٹرب کرے گی۔ خیر میں بھی صاف صاف کہہ دوں گا کہ مجھے فضول وقت ضائع کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور باہر نکل آیا۔ وہ اس سے پہلے ہی گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ تم پہلے کہاں سے گروسری لیتے تھے؟ یہ کام ہمیشہ ساتھ کرتا تھا، میں تو بس آج ہی جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا بابا کے لیے کچھ بنا لوں۔ اور جب ساتھ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہو؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ پھر ایسے ہی کام چلا لیتا ہوں، ڈبل روٹی کے ساتھ، انڈے، آلو، کچھ بھی جو پکایا مل جائے۔ ویسے میں سب کچھ بہت اچھا پکا لیتا ہوں۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ امل ایک دم ہنس پڑی۔ اس میں بلا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ ناراض ہوا۔ جب ماما ہسپتال چلی گئیں تو میں بابا کے ساتھ کچن میں ان کی مدد کرتا تھا۔ بابا ایسا تو نہیں پکا سکتے تھے جیسے ماما، لیکن پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ اور صرف 2 سال بعد میں نے بابا کی مدد کے بغیر ہی بہترین ڈنر تیار کیا تھا۔ اس کے لہجے میں فخر سا تھا۔ اب کہ امل نے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ سوری تمہیں میرا ہنسنا برا لگا؟ دراصل مجھے یوں لگا جیسے کوئی سگڑ لڑکی اپنے سگڑاپے کی تعریف کر رہی ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا، تاہم اب وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کیا ناراض ہو گئے ہو؟ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بھلا؟ میرا تم سے ناراضگی کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ ایک لمحے کو وہ چپ سی رہ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگین سوری۔ دراصل شامی بھی بعض اوقات میری ہنسی سے چڑ جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی یوں ہی سوچے سمجھے بغیر ہنس پڑتی ہوں۔ وہ وضاحت کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ شامی، حشام، اس روز میں نے تمہیں اس کے متعلق بتایا تھا نا، میرے بڑے ماموں کا بیٹا ہے۔ وہ اگرچہ میرا ہم عمر ہے، لیکن وہاں پاکستان میں وہ ہمیشہ میرا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ مجھ سے 100 سال بڑا ہو۔ اس کے ہونٹ ذرا سا کھل کر بند ہو گئے تھے۔ تمہیں کیا بتاؤں موحد عثمان کہ آج کل وہ کتنا پریشان ہے۔ میں اس سے ناراض تھی، لیکن اب نہیں ہوں۔ یوں بھی بہت زیادہ دن تو میں اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی۔ اس وقت اسے میری اتنی ضرورت ہے اور میں یہاں ہوں، اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم اتنا کر سکتی ہو کہ ٹکٹ کٹاؤ اور کل کی کسی فلائٹ سے واپس چلی جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے موحد عثمان نے جل کے سوچا۔ پتہ ہے اس نے ہر مشکل لمحے میں میرا ساتھ دیا۔ میرے پاپا تو یہاں تھے نا، اور جب دادی بہت زیادہ بیمار ہوئی تھیں تو تب وہی تھا جو دن رات ہسپتال میں میرے ساتھ رہا تھا۔ زویا پھپھو تو 3 دن بعد حیدرآباد سے آئی تھیں۔ اس کی سبز آنکھوں میں اداسی چھا گئی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ چپ کر گئی تھی۔ توبہ، یہ لڑکی کس قدر بولتی ہے، موحد عثمان نے سوچا، تاہم ازراہ مروت پوچھ لیا، تمہارا یہ ماموں زاد آخر اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ، اس نے چلتے چلتے رک کر موحد عثمان کی طرف دیکھا، اور موحد کو پتہ نہیں کیوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے چمک پیدا ہوئی ہو، جیسے موحد عثمان کا شامی کی پریشانی کے متعلق پوچھنا اسے اچھا لگا ہو۔ دراصل اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ موحد عثمانی کو یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں۔ شامی نے خاص طور پر اسے منع کیا تھا کہ وہ کسی سے، حتیٰ کہ اپنے پاپا کو بھی، اس کے متعلق نہیں بتائے گی، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن یہ تو موحد عثمان تھا جو نہ شامی کو جانتا تھا نہ اس کی فیملی کو، اور جسے شاید کبھی پاکستان بھی نہیں جانا تھا، تو اس سے شامی کا دکھ شیئر کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ شامی کا دکھ جو دراصل اس کا بھی دکھ تھا، وہ بھی یہاں اتنی ہی پریشان ہوئی تھی جتنا شامی پریشان تھا، اور کل شامی سے بات کرنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک مامی کا خیال کر کے پریشان ہوتی رہی تھی۔ شفیق احمد نے پوچھا بھی تھا لیکن وہ ٹال گئی تھی۔ اب جب شامی نے پاپا سے بھی بات کرنے کو منع کیا تھا تو وہ کیسے انہیں بتا سکتی تھی؟ لیکن موحد عثمان، دراصل وہ وہاں ہی گرین بیلٹ کے پاس کھڑی ہو کر اسے بتانے لگی، اور موحد عثمان حیرت سے اس کی بات سننے لگا۔ نہیں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں سے چوری؟ اسے حشام اور اس کی والدہ کی پریشانی کا خیال افسردہ کر گیا۔ نہیں، خیر میرے ماموں ظالم تو نہیں ہیں، آخر 19 سال تک تو اس نے فوراً ہی دفاع کیا تھا۔ اسے سنبھالنا اب مشکل ہو گیا تھا، بعض اوقات وہ سارے کپڑے پھاڑ دیتا تھا۔ وہ شاہ ڈولا تو ہے ہی، لیکن اسے CP کی بیماری بھی تھی۔ مامی اسے کبھی جانے نہ دیتی، اس لیے ماموں انہیں بتائے بغیر وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ شاہ ڈولا سمجھتے ہو نا، چھوٹے سر والے؟ نہیں، موحد نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں شاید یہاں شاہ ڈولے نہیں ہوتے، وہاں پاکستان میں کئی فیملیز ایسے بچوں کو درگاہ پہ چھوڑ دیتی ہیں، لیکن سب نہیں۔ اپنے بچوں کو؟ وہ اور بھی حیران ہوا تھا۔ ہاں، لیکن مامی، میرا مطلب ہے شامی کی ماما، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ پتہ ہے موحد، کبھی تم انہیں دیکھو تو تمہیں لگے گا انہیں محبت کے ضمیر سے گوندھا گیا ہے۔
سراپا محبت و شفقت، ہر لمحہ اپنے بچوں پہ نثار ہوتی، قربان ہوتی، اور ان کی حالت کیا ہوگی میں اندازہ کر سکتی ہوں۔ میں یہاں بیٹھ کر بھی ان کے آنسوؤں کو محسوس کر سکتی ہوں۔ شامی مجھے نہ بھی بتاتا تب بھی، لیکن شامی نے مجھے بتایا کہ وہ ساری رات سارا دن عفان کے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی ہیں، ایسے کہ کلیجہ پھٹتا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں نا مائیں۔ اور موہت کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے اس ہستی مسکراتی لڑکی کو دیکھا جس کی سبز آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند تھی، اور وہ پلکیں جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے حشام کی پریشانی کا پوچھ کر اسے اداس کیوں کیا۔ چلیں؟ موہت نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ بلا شبہ اس کی سبز آنکھوں میں مقناطیسیت تھی اور سبیح چہرے پر بلا کی کشش۔ ہاں چلیں۔ اب دونوں خاموشی سے چل رہے تھے۔ موہت نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش تھی۔ شاید وہ حشام کے متعلق سوچ رہی تھی۔ یک اس نے اپنے دل میں اس لڑکے حشام کے لیے عجیب سا جذبہ محسوس کیا، کچھ حسد سے ملتا جلتا سا، اور پھر وہ آپ ہی شرمندہ ہو گیا اور اس نے دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی۔ وہ اس کا کزن ہے، اور اگر وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے تو مجھے کیا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ میں آج دوسری بار اس سے ملا ہوں، اور یہ خود ہی زبردستی۔ خیر پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، اس کا کزن اس کی طرح خوبصورت اور ہینڈسم سا، ظاہر ہے اس کا ماموزاد جو ہے۔ وہ ایک بار پھر حشام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ گروسری کر کے وہ واپس آئے تو گھر کے گیٹ پر رک کر اس نے موہت کی طرف دیکھا۔ میں شام کو تمہارے بابا سے ملنے آؤں گی۔ کیا اماؤں کی طرح تمہیں اباؤں سے بھی ملنے کا شوق ہے؟ وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔ اس کا موڈ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ سامان خریدتے ہوئے وہ مسلسل اپنی رائے دیتی رہی تھی، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی خرید لی تھیں جو وہ خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے خریداری میں مدد کی تھی، بلکہ 2-4 ڈشز کی ریسیپی بھی بتا دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ موہت کو ایک ریسیپی بھی یاد نہیں رہی تھی۔ اماں اور ابا دونوں ہی بچوں کے لیے اہم ہوتے ہیں، اور دونوں کے بغیر ہی گھر ویران اور خالی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے موہت عثمان، کہ ماں تو میں نے دیکھی ہی نہیں، اور باپ میری کم عمری میں ہی مجھ سے دور چلا گیا تھا، اور سالوں بعد کہیں بات ادھوری چھوڑ کر وہ چھپاک سے اپنے گیٹ میں گھس گئی تھی۔ موہت کچھ دیر وہاں ہی کھڑا رہا۔ اسے اپنی خاموش زندگی میں یہ ہلچل اچھی لگی تھی، انوکھی سی، اور یہ لڑکی یہ بھی کچھ انوکھی ہی تھی۔ اتنا بولنے سے اس کے جبڑے بھی ضرور تھک جاتے ہوں گے۔ وہ لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ لیے گیٹ کھول کے اندر چلا گیا۔ کچن کی سلیب پر سارا سامان رکھ کر وہ بیڈ روم میں آیا تو عثمان صاحب تیار کھڑے تھے۔ ارے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں یار، ہسپتال سے فون آ گیا ہے، میرا ایک پرانا پیشنٹ ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ وہ ایک دم اداس ہوا تھا۔ لیکن میں نے تو آپ سے کہا تھا 2-3 روز رہے میرے پاس۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن یار کیا کروں، تم تو خود کہہ رہے تھے پر منگم آنے کو، تو چلو تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں اکٹھے۔ نہیں میں آج نہیں جا سکتا بابا، مجھے کام ہے کچھ، ابھی کچھ سامان ہاسٹل میں بھی پڑا ہوا ہے، میں کل یا پرسوں آ جاؤں گا۔ اوکے میری جان۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ بابا یہ ساتھ والے گھر میں پاکستانی فیملی ہے، باپ اور بیٹی، وہی لڑکی عمل کے متعلق کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ اور اس کے پاپا۔ گڈ، پھر تو اچھی بات ہے، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو ضرور ان سے ملتا، چلو پھر کبھی صحیح۔ وہ چلے گئے اور وہ بیڈ روم سے اٹھ کر لاؤنج میں آ بیٹھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی بیٹھا رہا خاموش۔ بابا اندر تھے بیڈ روم میں، پھر بھی گھر کتنا بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے عمل، گھر کیسے خالی اور ویران ہو جاتے ہیں ان 2 ہستیوں کے بغیر۔ شوخ و شریر تو وہ کبھی بھی نہیں رہا تھا، بچپن میں بھی نہیں، لیکن ماما کے کومے میں چلے جانے کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ جب تک وہ وہاں تھا برمنگم میں بابا کے ساتھ، تو وہ بہت توجہ دیتے تھے اس پر۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس گالی گھر میں کوئی آ جائے اور بہت بولے۔ وہ خواہ ہی ہاسٹل چھوڑ کر آ گیا۔ وہاں زندگی کا احساس تو ہوتا تھا۔ باہر کوریڈور میں سے گزرتے طالب علموں کے قدموں کی چاپ، ہنسی، کہے باتیں۔ ہاسٹل کے 6 فلور تھے اور طلبہ بھی اتنے ہی تھے۔ وہ بابا کے جانے سے یکدم بے حد قنوطیت محسوس کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اٹھا اور لیپ ٹاپ آن کر کے اپنا ادھورا کام کرنے لگا۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی تھی، جب کسی نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا تو چونک اٹھا۔ سامنے وہی کھڑی تھی، امل شفیق، بے حد فریش اور تر و تازہ سی۔ تم؟ اسے یوں اچانک اپنے لاؤنج میں کھڑے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ سوری، گیٹ کھلا تھا تو میں آ گئی۔ پہلے بیل دی تھی لیکن تمہاری ڈور بیل خراب ہے، اسے ٹھیک کرا لو۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ مسز امیت نے جان بوجھ کے ڈور بیل خراب کر دی تھی، وہ ایسی ہی تھی، گڑبڑ گھٹالا قسم کی۔ گڑبڑ گھٹالا؟ اس نے عمل کی طرف دیکھا۔ مطلب کہ ذرا خطرناک پوری اسرار سی گڑبڑ کرنے والی۔ بیٹھ جاؤ نا،
اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا جس پر کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ امل نے ایک ہاتھ سے کتابیں ایک طرف کی اور بیٹھ گئی۔ تم بابا سے ملنے آئی ہو، لیکن بابا تو چلے گئے۔ کیا؟ تم تو کہہ رہے تھے۔ ہاں بس جانا پڑا انہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ میں دراصل ایک اور کام سے بھی آئی تھی، یہ کہنے کہ تم اور تمہارے بابا آج ڈنر ہمارے ساتھ کریں، لیکن خیر اب بابا چلے گئے ہیں تو تم آ جاؤ نا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بوکھلایا۔ لیکن میرے خیال میں تو اس کی ضرورت ہے، بلکہ رواج ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی پڑوس میں آ کے رہے تو اس کے پاس کے نزدیکی گھروں میں سے ضرور انہیں دعوت دی جاتی ہے یا کھانا گھر بھجوا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے آنے والوں کو گھر سیٹ کرنا ہوتا ہے، نئی جگہ۔ وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں وہ رات میں ہاسٹل جاؤں گا اور دوستوں کے ساتھ ڈنر کروں گا۔ اسے یوں ایک اجنبی لڑکی کے گھر ڈنر پہ جانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر یہ تو تم بہانہ بنا رہے ہو، میں جانتی ہوں تمہیں کہیں نہیں جانا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم آئے تو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں مجھے 2-3 سبز مرچیں دے دو، تم نے لی تھی نا؟ میرا خیال تھا گھر پہ ہوں گی لیکن نہیں ہے۔ وہ اٹھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچن تک آئی تھی۔ ارے یہ سامان ابھی تک یہاں ہی پڑا ہے، تم نے سمیٹا نہیں؟ ہاں بس وہ اندر آ گئی تھی۔ اس نے پہلے فریج کھول کر اس کی کولنگ چیک کی اور پھر سامان نکال کر رکھنے لگی۔ جو فریج میں رکھنے والی تھی وہ فریج میں رکھی اور جو کیبنٹ میں رکھنی تھی وہ وہاں رکھی۔ وہ چپ چاپ کھڑا اسے کام کرتے دیکھتا رہا۔ 2-3 بار اس نے اسے منع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے سنی انسنی کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ کتنے دھڑلے سے اس کے کچن میں گھسی تھی، جیسے اس کا دل یک بار کی زور سے دھڑکا اور وہ کچھ حیران سا اپنے دل کی کیفیات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کافی دیر بعد باہر آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں فرینچ فرائز کی پلیٹ تھی، ساتھ میں کیچپ کی بوتل تھی جو اس نے امل کے کہنے پر ہی مانچسٹر سٹور سے خریدی تھی۔ مجھے پتا ہے تم نے لنچ بھی گول کر دیا ہوگا، تمہارے بابا چلے گئے اور تم نے کچھ بھی نہیں پکایا ہے نا؟ ہاں لیکن مجھے بھوک نہیں تھی، میں دراصل بزی ہو گیا تھا۔ خیر وہ مسکرائی۔ اب یہ کھاؤ، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ چائے یا کافی؟ ہاں وہ چائے ٹھیک ہے، لیکن وہ میں خود بنا لوں گا۔ لیکن کچھ نہیں۔ میری دادی کہتی ہیں کہ اگر گھر میں عورت موجود ہو تو مرد کچن میں گھسا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں لیکن یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے، تم محض دعوت دینے آئی ہو۔ وہ سٹپٹایا تھا لیکن بہرحال اسے جواب سوچ گیا تھا۔ ہاں تو میں کبھی اس گھر پہ ملکیت کا دعویٰ کر رہی ہوں؟ وہ ہنسی تھی۔ لیکن اس وقت تو میں یہاں ہوں نا۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ حیران سا بیٹھا کچھ دیر اپنے سامنے بڑی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ گولڈن خستہ فرینچ فرائز۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک ٹکڑا اٹھایا اور پھر پلیٹ میں ایک طرف کیچپ الٹا۔ بھوک تو واقعی لگ رہی تھی۔ اس نے ٹکڑا منہ میں ڈالا اور جب وہ چائے لے کے آئی تو وہ پلیٹ ہاتھ میں اٹھائے بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ امل نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ تم نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ نہیں، ایک تو اس لیے کہ میں لنچ کر کے آئی تھی اور کافی کا یہ بڑا مگ بھی اپنے اندر انڈیلا تھا، اور دوسرا میرے پاپا اب حیران ہونے کے بعد پریشان ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں پڑوس میں دعوت دینے گئی ہوں یا سمندر پار، اور اب پریشان ہو رہے ہوں گے کہیں پڑوس میں کوئی خطرناک لوگ تو آ کے آباد نہیں ہوئے۔ اور تم کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے برا منایا تھا، لیکن امل نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ تو میں جا رہی ہوں، ڈنر پہ آنا یاد رکھنا۔ اگر تم کچھ خاص کھانا چاہو، مشرقی کھانا، تو بتا دو۔ ویسے میں یخنی پلاؤ بنا رہی ہوں مٹن کا۔ میری ماما بہت اچھا پلاؤ بناتی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا تھا، پھر جیسے اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا نا تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں شاید نہ آ سکوں۔ چلو کوشش کرنا آ سکے تو۔ اب کہ اس نے اصرار نہیں کیا تھا اور چلی گئی تھی۔ پلیٹ میں فرینچ فرائز کے 3-4 ٹکڑے ہی پڑے تھے۔ اس نے پھر پلیٹ اٹھا لی اور اسی رغبت سے کھانے لگا۔ حشام گلاس ونڈو سے ٹیک لگائے باہر دیکھ رہا تھا۔ صبح سے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، لیکن اس وقت یکدم ہی بارش میں شدت آ گئی تھی اور وہ موسلا دھار برس رہی تھی۔ حشام کچھ دیر پہلے ہی سٹنگ روم میں آیا تھا، اگرچہ ابھی 5 ہی بجے تھے، لیکن باہر ایک دم اندھیرا چھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی اور بادل زور سے گرجتے۔ حشام نے مفلر اچھی طرح اپنے سر اور کانوں کے گرد لپیٹا اور پھر چہرہ شیشے سے لگا دیا۔ یکدم ہی بجلی زور سے چمکی اور باہر کا سارا ماحول روشن ہو گیا۔ حشام کی نظر گیٹ پہ پڑی۔ برستی بارش میں کوئی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس وقت کون باہر آ گیا ہے؟ چوکیدار تو آج دوپہر میں ہی بیٹے سے ملنے چلا گیا تھا۔ بجلی پھر چمکی تھی۔ ماما؟ اس کی حلق سے چیخ کی طرح نکلا تھا۔ اس بارش میں بھلا ماما وہاں گیٹ پہ کیا کر رہی ہیں؟
وہ تقریباً بھاگتا ہوا اندرونی گیٹ کھولتا، برآمدے کی سیڑھیاں پھلانگتا، بارش میں بھیگتا گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.